नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, हमारा 7वां सिपारा खत्म हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह 8वां सिपारा हमारा शुरू हो रहा है। तो हम देखते हैं कि कुरान में 1000 से ज्यादा आयत ऐसी हैं जो मुसलमानों को साइंस पे गौर व फिक्र के लिए पुकार रही होती हैं, लेकिन इन आयत को हम समझते नहीं हैं और अल्लाह का हुक्म ही नहीं जानते। हम दीन को सिर्फ चंद रिचुअल्स की अदायगी का नाम समझते हैं। अब आप देखें कि किसी मजहबी किताब में खजूर, अंगूर, जैतून का जिक्र एक एक अनयूजुअल सी बात है, लेकिन हमारा दीन दुनिया से अलग नहीं है। हमारा दीन चाहता है कि तय्यबात का इस्तेमाल करो, हलाल खाओ, इसराफ ना खाओ, जरूरत का खाओ। ये अल्लाह की तरफ से नेमते हैं। तो बहरहाल ये हमने अभी तक जो पढ़ा, तो अब हम 8वां सिपारा शुरू करते हैं। वलौ अन्नना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइकता वकल्लहुमुल मौता वहश्शरना अलैहिम कुल्ला शैइन। अगर हम इनके पास फरिश्तों को भेज देते और इनसे मुर्दे बातें करने लगते और हम तमाम मौजूदात को इनके पास इनकी आंखों के रूबरू ला जमा कर देते, तब भी ये लोग हरगिज़ ईमान ना लाते। हाँ, अगर अल्लाह ही चाहे तो और बात है, लेकिन इनमें से ज्यादा लोग जहालत की बातें करते हैं। अब यहाँ बताया जा रहा है कि जिन लोगों को हक नजर नहीं आता फिर भी उसको तस्लीम नहीं कर रहे, ये इनकी सरकशी है। वो कह रहे हैं फरिश्ते उतरे जमीन पे, मुर्दे उनसे बातें करें, फिर वो करेंगे। अब एक्चुअली जो अल्लाह ताला ने हमें दीन का नक्शा बनाया है, हम अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक, अपने प्लान के मुताबिक हम वो अपने नक्शा बनाते हैं और कहते हैं कि ये, और जो दीन के खिलाफ हमारी बात होती है हम कहते हैं ये तो मेरी मर्जी के खिलाफ है, यानी कि ये तो हम कर ही नहीं सकते। तो अल्लाह का कानून तो नहीं बदलेगा, हमें बदलना पड़ेगा, और जो बदलने के लिए तैयार नहीं है तो तकब्बुर की बुनियाद पर क़यामत के दिन इनका तकब्बुर तोड़ दिया जाएगा। तो ये नहीं कि ये इस तरह की बातें करते हैं कि अल्लाह के कानून के खिलाफ अपना प्लान, एक अपना जो होता है ना मैप रख देते हैं कि ये हम चाहते हैं। आयत नंबर 12। और इसी तरह हमने हर नबी के दुश्मन बहुत से शैतान पैदा किए, कुछ आदमी और कुछ जिन, जिनमें से बात बात को चिकनी चुपड़ी बातों को वसवसे डालते रहते हैं और उनको धोखे में डाल दें। और अगर अल्लाह ताला चाहे ये ऐसे काम ना कर सकते। सो इन लोगों को, और जो कुछ ये इफ्तरा पर्दाजी करते हैं, इनको आप रहने दीजिए। अब यहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई कि ये लोग जो अपनी मर्जी का दीन का नक्शा बनाना चाह रहे हैं, तो और यहाँ आगे बताया जा रहा है कि शैतान की बातों में वो आती हैं जिनको आखिरत पे यकीन नहीं है। तो यहाँ पे अल्लाह के रसूल को तसल्ली दी जा रही है कि आप जो है दुश्मनाने हक के मुकाबले में सबो इस्तकामत का मुजाहरा करें। इससे ये भी मालूम होता है कि शैतान के पैरोकार जिन्नों में से भी हैं और इंसानों में से भी हैं। तो और यहाँ पे एक और ये भी पता चलती है कि हर दौर में दीन की तरफ बुलाने वाले कुछ ना कुछ दुश्मन ऐसे हैं जो अंबिया के भी दुश्मन हैं और इंसानों के भी दुश्मन हैं। तो एक एक दफा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बजर से फरमाया, ऐ अबू जर, क्या तुमने नमाज पढ़ ली? मैंने कहा नहीं। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपने फरमाया उठो और 2 रकत नमाज पढ़ो। वो कहते हैं मैं दोबारा नमाज पढ़कर आपकी मस्जिद में आया तो आपने पूछा क्या तुमने जिन्नों इंस के शैतानों के मुकाबले में अल्लाह से पनाह मांगी? मैंने कहा नहीं ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर पूछा क्या इंसानों में भी शैतान होते हैं? तो फिर आपने फरमाया हाँ, वो शयातीन जिनसे भी ज्यादा जो होते हैं ना खतरनाक होते हैं। यानी कि जो इंसान शैतानियत पर उतर आता है वो जिन शैतान से भी बुरे साबित हो जाते हैं, वो दीन के रास्तों में रुकावटें डालते हैं। तो अल्लाह ताला ने जिन शैतानों और इंसान शैतानों से महफूज रखने और उनके शर और फितनों से बचने के लिए दुआ बताई। और आप ये देखें कि अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर खैर रखी हुई है, लेकिन बाद लोग के लिए इस खैर को उनके ग्रोथ का मौका ही नहीं मिलता। और फिर क्या हो जाता है कि फिर ऐसी जो है फिर वो देखते हैं कि फिर शैतान की बातों पे कौन माइल होता है? जो आखिर पे यकीन नहीं रखता। और यहाँ से एक बात ये भी पता चलती है कि जो शैतान का वार है ये हमारे ख्यालात में, हमें हमारे वसवसों में
شامل ہو کے ہمیں جو ہے ڈی ٹریک کرتا ہے سیدھے راستے سے۔ آیت نمبر 13، تاکہ اس کی طرف ان لوگوں کے قلوب مائل ہو جائیں جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے، تاکہ اس کو پسند کر لیں، اور تاکہ مرتکب ہو جائیں ان امور کے جن کے وہ مرتکب ہوتے ہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور فیصلہ کرنے والے کو تلاش کروں، حالانکہ وہ ایسا ہے کہ اس نے ایک کتاب کامل تمہارے پاس بھیج دی، اس کے مضامین خوب صاف صاف بیان کیے گئے، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کا یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ بھیجی گئی ہے، سو آپ شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ آپ کے رب کا کلام سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، اس کلام کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کا کہنا ماننے لگیں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں۔ وہ محض اصل خیالات پہ چلتے ہیں اور بالکل قیاسی باتیں کرتے ہیں۔ سورہ یوسف میں آتا ہے کہ آپ کی خواہش کے باوجود اکثر لوگ ایمان والے نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حق و صداقت کے راستے پہ چلنے والے لوگ ہمیشہ تھوڑے سے ہی ہوتے ہیں، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، جن میں سے صرف ایک جو فرقہ ہے جنتی ہوگا، باقی سب جہنمی۔ اور اس جنتی فرقے کی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ جو میرے صحابہ کے طریقے پہ چلنے والا ہوگا۔ آیت نمبر 17، بال یقین آپ کا رب ان کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بے راہ ہو جاتا ہے، اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ پر چلتے ہیں۔ سو جس جانور پہ اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے اس میں سے کھاؤ اگر تم اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہو، اور تم کو کون امر اس کا باعث ہو سکتا ہے کہ تم ایسے جانور میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان سب جانوروں کی تفصیل بتا دی جن کو تم پر حرام کیا ہے، مگر وہ بھی جب تم کو سخت ضرورت پڑ جائے تو حلال ہے۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ بہت سے آدمی اپنی خیالات پہ بلا کسی سند کے گمراہ ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ حق سے نکل جانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو، کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ بلا شبہ وہ لوگ گناہ کر رہے ہیں، ان کو ان کے کیے کی ان قریب سزا ملے گی، اور ایسے جانور میں سے مت کھاؤ جن پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اور یہ امر نافرمانی ہے۔ اور یقیناً شیاطین اپنے دوستوں کے دل میں ڈالتے ہیں تاکہ یہ تم سے جدال کرے، اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرنے لگو گے تو یقیناً تم مشرک ہو جاؤ گے۔ اور یہ جو آیت ہے 120، یہ بڑی اہم آیت ہے۔ اس میں گناہ کی باتوں کے بچنے کے سلسلے میں فرمایا گیا ہے کہ کھلا ہوا اور چھپا ہوا گناہ چھوڑ دو، یعنی کہ کھلا گناہ جنہیں ظاہری طور پہ لوگ جان سکتے ہیں، جیسے جو ایویڈنٹ ہوتا ہے، زنا، قتل، ڈاکہ، شراب، رشوت، جس پر حکومت کا خوف رہتا ہے، اور باطنی گناہ وہ جو کہ ظاہری طور پہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، مثلا غیر محرم کو نظر بد سے دیکھنا، مردار کھانا، کدورت، غیبت، حسد، کینہ، جھوٹ۔ ظاہری گناہ پہ تو حکومت کی گرفت ہو سکتی ہے، سزا مل سکتی ہے، اور آخرت میں بھی ملے گی، اور چھپا کر گناہ کرنے والے کو اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ ہی اس کو سزا دے گا۔ اور اس آیت میں اللہ کا حکم ہے کہ انسان کے ظاہر اور باطن کو پاک صاف دیکھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، اور کسی کے سامنے گناہ کرو یہ تنہائی میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہر حال میں یہ تمام چیزیں ریکارڈڈ ہیں، اور ہم آخرت میں ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ ایسا شخص، آیت نمبر 122، ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا، ہم نے اس کو ایک ایسا نور دے دیا کہ وہ اس کو لیے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے، کہ ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں سے نکل ہی نہیں پاتا۔ اسی طرح کافروں کو ان کے اعمال خوشنما معلوم ہوا کرتے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے رئیسوں ہی کو جرائم کا مرتکب بنایا تاکہ وہ لوگ وہاں فریب کریں، اور وہ لوگ اپنے ہی ساتھ شرارت کر رہے، ان کو ذرا خبر نہیں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کافر کو میت یعنی کہ مردہ اور مومن کو حی اور زندہ قرار دیتا ہے، اور یہاں پہ آتا ہے کہ نور سے مراد قرآن کی روشنی، ایمان کی تجلی ہے، اور ظلمات سے مراد عقائد اور شرک کی طریقیاں ہیں، یعنی کہ ایک شخص گمراہی اور جہالت کی بنا پہ مردہ تھا، پھر ہم نے اس کو ایمان کی دولت سے نوازا، اس کو زندہ ہو گیا، اور وہ اس نور کی روشنی میں اچھائی اور برائی دیکھ سکتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے جو اندھیرے میں بھٹک جاتے ہیں، یعنی کہ روشنی آنے کے باوجود پھر اندھیرے کو چوز کر لیتے ہیں، کفر کو چوز کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال خوبصورت بنا دیے، اور وہ انہی میں مگن ہو گئے ہیں، اور ان کے پاس اچھے برے کو پرکھنے کی کوئی کسوٹی نہیں ہے، وہ اپنے ہی اندھیروں میں سرگرداں ہیں۔
اور مرد مومن کے دل کو اللہ تعالیٰ ایمان کے ذریعے سے زندہ فرماتا ہے، جسے زندگی کی راہیں اس کے لیے روشن ہو جاتی ہیں اور وہ ایمان اور ہدایت کے راستے پہ گامزن ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 124، اور جب ان کو کوئی آیت پہنچتی تو یوں کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ ہم کو بھی ایسی ہی چیز نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی جاتی ہے۔ اس موقع کو تو اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ کہاں وہ اپنی پیغمبری رکھے۔ ان قریب ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا تھا اللہ کے پاس پہنچ کے ذلت پہنچے گی، ان کی شرارتوں کے مقابلے میں سزائے سخت ہے۔ آیت نمبر 125، سو فَمَن يُرِدُ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ راستے پہ ڈالنا چاہے اس کا سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، آمین، اور جس کو بے راہ رکھنا چاہے اس کے سینے کو بہت تنگ کر دیتا ہے جیسے کوئی آسمان پہ چڑھتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایمان نہ لانے والوں پر ناپاکی مسلط کر دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں جیسے ہم آسمان کی طرف بلندی کی طرف جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، آکسیجن کم ہو جاتی ہے، دم گھٹنے لگ جاتا ہے اور لوگوں کو مصنوعی آکسیجن ساتھ رکھنی پڑتی ہے۔ جیسے آپ اسپیس میں جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں، تو یہاں اللہ تعالیٰ اتنی پیاری اللہ تعالیٰ اس طرح مثال سے بیان کریں کہ جو لوگ اپنی خواہشات میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کو نیکی اور ہدایت کی بات میں گھٹن محسوس ہوتی ہے، ان کا دل نہیں لگتا، لہٰذا اسے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اور اس لیے ایک حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہم سب کو شرح صدر عطا فرمائے اور اس کا دل ایمان کے لیے کھل جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور پھر فرمایا، جب کسی کے دل میں نور ایمان داخل ہو جاتا ہے جس سے سینہ کھل جاتا ہے، تو کیا اس کی کوئی علامت ہے؟ یہ کیسے پتا چلے کہ اس کا سینہ کھل جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا دل آخرت کے گھر یعنی کہ جنت کی طرف مائل ہونے لگتا ہے اور وہ موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ تو پھر کیسے پتا چلا کہ ہمارا سینہ شرح صدر ہو گیا، ہمارا دل میں اسلام اتر گیا؟ تو اللہ کے رسول نے ہمیں اس کی نشانیاں بتا دی۔ نمبر 1 کہ ہم آخرت کے گھر یعنی کہ جنت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور دوسرا موت سے پہلے موت کی تیاری کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایمان نہ لانے والوں پر نفاقی مسلط کرتا ہے۔ آیت نمبر 126، یہی تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے، ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے واسطے ان آیتوں کو صاف صاف بیان کر دیا، ان لوگوں کے واسطے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے، اور جس روز اللہ تعالیٰ تمام خلائق کو جمع کرے گا اور کہے گا، اے جماعت جنات، کیا تم نے انسانوں میں سے بہت سے اپنا لیے؟ جو انسان ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے وہ کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، ہم میں سے ایک نے دوسرے سے فائدہ حاصل کیا تھا۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اس صورت میں بہت زیادہ شیطان کو مذمت کیا گیا ہے، اس کے ہتھ کنڈے ٹریپس بتائے گئے ہیں۔ تو یہاں بتایا سورہ یاسین میں بھی آیا تھا کہ اے بنی آدم، کیا میں نے تمہیں خبردار نہیں کیا تھا کہ تم شیطان کی پوجا مت کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ تم صرف میری عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے، اور اس شیطان نے تمہارے ایک بہت بڑی تعداد کو گمراہ کر دیا، کیا پس تم نہیں سمجھتے؟ اب جنوں اور انسانوں کو ایک دوسرے سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ جنوں کا انسانوں سے فائدہ اٹھانا یہ کہ ان کو اپنا فالوور بنا لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور انسانوں کا جنوں سے فائدہ اٹھانا یہ ہوتا ہے کہ شیطان گناہوں کو ان کے لیے خوبصورت بنا دیتا ہے اور وہ ان کو قبول کر لیتا ہے اور گناہوں کی لذت میں پھنس جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان ان غیبی خبروں کی تصدیق کرتے ہیں جو شیاطین اور جنات کی طرف سے کہانت کے طور پہ پھیلائی جاتی ہیں۔ تو گویا جنات نے انسانوں کو بیوقوف بنا کے فائدہ اٹھایا، اور انسانوں کا فائدہ اٹھانا یہ ہے کہ انسان جنات کی بیان کردہ جھوٹی باتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، اور کاہن قسم کے لوگ ان سے دنیاوی فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ ہم اپنی اس معین میعاد تک آ پہنچے جو تو نے ہمارے لیے معین فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے جس میں ہمیشہ رہو گے۔ ہاں اگر اللہ ہی کو منظور ہوتا تو دوسری بات ہے، بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا، بڑے علم والا ہے۔ اسی طرح ہم بات کفار کو بات کے قریب رکھیں گے ان کے اعمال کے سبب۔ اے جنات اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم میں سے پیغمبر نہیں آئے جو تم میں سے میرے احکام بیان کرتے ہیں اور تم کو اس آج کے دن کی خبر دیتے ہیں؟ وہ سب عرض کریں گے، ہم اپنے اوپر اقرار کرتے ہیں، اور ان کو دنیاوی زندگی نے بھول میں ڈال رکھا، اور یہ لوگ اقرار کرنے والے ہوں گے
کہ وہ کافر تھے، یہ اس وجہ سے کہ آپ کا رب کسی بستی والے کو کفر کے سبب ایسی حالت میں ہلاک نہیں کرتا کہ اس بستی کے رہنے والے بے خبر ہوں، اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے سبب درجے ملیں گے۔ آپ کا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں، اور آپ کا رب بالکل غنی ہے، رحمت والا ہے، اگر وہ چاہے تو تم سب کو اٹھا لے اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری جگہ آباد کر دے، جیسے کہ تم کو ایک دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ بے شک آنے والی چیز ہے اور تم عاجز نہیں کر سکتے۔ آپ یہ فرما دیجئے کہ اے میری قوم، تم اپنی حالت پہ عمل کرتے رہو، میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ سب جلدی تم کو معلوم ہو جائے گا اس عالم کا انجام کار کس کے لیے نافع ہوگا۔ یہ یقینی بات ہے، حق تلفی کرنے والوں کو کبھی فلاح نہ ہوگی۔ سورہ ہود میں آتا ہے کہ جو ایمان نہیں لاتے ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، ہم بھی عمل کرتے ہیں، اور انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کھیتی اور مواشی پیدا کی ہیں، ان لوگوں نے ان میں سے کچھ حصہ اللہ کا مقرر کیا اور بزم خود کہتے ہیں یہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے معبودوں کا ہے۔ پھر جو چیز ان کے معبودوں کی ہوتی ہے وہ تو اللہ کی طرف نہیں پہنچتی، اور جو چیز اللہ کی ہوتی ہے وہ ان کے معبودوں کی طرف پہنچ جاتی ہے۔ کیا برا فیصلہ وہ کرتے ہیں۔ کیا فیصلہ کرتے تھے؟ اس آیت میں مشرقوں کے یہ تھا کہ انہوں نے اپنی زمینی پیداوار اور مال مویشیوں میں سے کچھ حصہ اللہ کے لیے اور کچھ اپنے سو کالڈ معبودوں کے لیے مقرر کیا ہوا تھا، اور اللہ کے حصے کو مہمانوں، فقراء اور صلہ رحمی پہ خرچ کرتے تھے، اور بتوں کے حصے کو بتوں کے مجاورین اور ان کی ضروریات پہ خرچ کرتے تھے۔ اگر بتوں کے مقررہ حصہ میں کچھ پیداوار نہ ہوتی تو اللہ کے حصے میں سے نکال کے اس میں سے شامل کر لیتے تھے، لیکن اگر اس سے اپوزٹ معاملہ ہوتا تھا تو بتوں کے حصوں میں سے نہیں نکالتے تھے اور کہتے تھے اللہ تو غنی ہے، تو اس لیے کہا جا رہا ہے کتنا برا فیصلہ ہی کرتے تھے۔ اور اسی طرح بہت سے مشرقین کے خیال میں ان کے معبودوں نے ان کی اولاد کے قتل کرنے کو مستحسن بنا رکھا ہے۔ یہ اشارہ ہے بچیوں کے زندہ درگور کرنے کا یا بتوں کو بھین چڑھانے کی طرف ہے، تاکہ وہ ان کو برباد کر دے، تاکہ ان کے دین کو ان پہ مشتبہ کر دے۔ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو یہ ایسا کام نہ کرتے۔ تو آپ ان کو جو کچھ یہ غلط باتیں بنا رہے ہیں یوں ہی رہنے دیجیے، اور اپنے خیال پر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مواشی اور کھیت جن کا استعمال ہر شخص کو جائز نہیں، ان کو کوئی نہیں کھا سکتا سوائے ان کو جن کو ہم چاہیں، اور مواشی ہیں جن پہ سواری یا بار برداری حرام کر دی گئی، اور مواشی ہیں جن پہ لوگ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے، محض اللہ پہ افطرا باندھنے کے طور پہ۔ ابھی اللہ تعالیٰ ان کے افطرا کی سزا دیے دیتا ہے، اور کہتے ہیں کہ جو چیز ان مواشی کے پیٹ میں ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے اور ہماری عورتوں پہ حرام ہے، اگر وہ مردہ ہیں تو اس میں سب برابر ہیں۔ ابھی اللہ تعالیٰ ان کی غلط بیانی کی سزائے دیے دیتا ہے، بلا شبہ وہ حکمت والا اور بڑے علم والا ہے۔ بہرحال اس میں جاہلی شریعت کی کوئی انہوں نے جو چیزیں بتا دی بہت کچھ ہے۔ بہرحال ان شارٹ یہ کہ کہتے ہیں کہ ان کا دودھ اور ان کے پیٹ سے پیدا ہونے والا زندہ بچہ صرف ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے اور عورتوں کے لیے حرام ہے۔ تو اگر بچہ مردہ پیدا ہوتا تو اس کے کھانے میں مرد اور عورت برابر سمجھے جاتے۔ تو بہرحال انہوں نے اپنی طرف سے حلال اور حرام کے اصول نکال دیے تھے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی تھی۔ آیت نمبر 140، واقع خرابی میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو محض برائے حماقت بلا کسی سند کے قتل کر ڈالا، اور جو چیز ان کو اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کو دی تھی ان کو حرام کر لیا محض اللہ پہ افطرا باندھنے کے طور پہ۔ بے شک یہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے اور کبھی رائے راست پہ چلنے والے نہیں ہوئے۔ اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے، اور وہ بھی جو چھتریوں پہ چڑھائے جاتے ہیں اور وہ بھی جو چھتریوں پہ نہیں چڑھائے جاتے، اور کھجور کے درخت اور کھیتی جن میں کھانے کی چیزیں مختلف طور کی ہوتی ہیں، اور زیتون اور انار جو باہم ایک دوسرے کے مشابہ بھی ہیں اور ایک دوسرے کے مشابہ نہیں بھی ہوتے، اور ان کے پھلوں میں کھاؤ جب وہ نکل آئے، اور اس میں سے جو حق واجب ہے اس کے کاٹنے کے دن دیا کرو، اور حد سے مت گزرو، یقیناً حد سے گزرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ پہ غور و فکر کی دعوت دیتے۔ ذرا آپ دیکھیں، ذرا آپ لون پہ جا کے ذرا باہر دیکھیں، آپ دیکھیں جب ہم چھوٹے تھے تو ہم سائنس کی اس اسکریپ بک بنایا کرتے تھے، ڈفرنٹ پتے جمع کر رہے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ کتنی ویریشن ہے پلانٹس میں، کوئی بیلوں کی طرح ہے، کوئی بالکل تناور کھجور کی طرح سالڈ درخت ہیں، کچھ ہربس ہیں، شربس ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کچھ درختیں ہیں وہ بیلوں کی طرح چھتوں پہ چڑھ جاتی ہیں جیسے انگور کی، اور بعد ترکاریوں کی بیلیں، اور پھر کچھ زمین پہ پھیل جاتی ہیں جیسے خربوزہ اور تربوز وغیرہ۔ تو یہ پھر کچھ درخت ہیں کھجور کے اور پھر کہا جا رہا ہے کہ ان کے ذائقے آپس میں مختلف ہیں جیسے زیتون اور انار۔
اب دیکھیں کہ دیکھنے میں یوں لگتا ہے کہ ایک جیسی شکل کی ہے، لیکن ان کا ٹیسٹ اور ان کی ٹوٹل جو ہے نا افادیت ڈفرینٹ ہے. زیتون کی، انار کی دیکھ لیں، انگور کی دیکھ لیں. اور پھر یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب کھیتی سے غلہ کاٹ لیں تو پھر کیا کریں؟ حق ادا کر دیں. بعض اسکالرس کے نزدیک نفلی صدقہ ہے اور بعض کے نزدیک یہ صدقہ واجبہ یعنی کہ عشر 10واں حصہ ہے. یعنی کہ اگر زمین بارانی ہو تو نصف عشر ہے، اور یعنی 20واں حصہ ہے، اور اگر زمین کنویں، ٹیوب ویل یا نہری پانی سے سیراب کی جاتی ہے تو یہ بہرحال یہ عشر کے قانون یہاں پہ بتائے جا رہے ہیں. اور مویشی میں اونچے قد کے اور چھوٹے قد کے پیدا کیے ہیں، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے کھاؤ، اور شیطان کے قدم قدم بقدم مت چلو، بلا شک وہ تمہارا سری دشمن ہے. اب یہاں پہ پھر بتایا جا رہا ہے، جہاں غور و فکر پہ کہا گیا تھا کہ پلانٹس کو، ویجیٹیشن کو دیکھو، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے جانوروں کو دیکھو کتنی اللہ تعالیٰ نے ورائٹیز میں پیدا کی ہے. آپ دیکھیں کہ بوجھ اٹھانے والے ہیں، اونٹ، بیل، گدھا، خچر، پھر اسی طرح اور بھی ہیں جیسے بکری ہے جسے تم دودھ پیتے ہو. پیدا کیے 8 نر مادہ، یعنی بھیڑ میں 2 قسم کی اور بکری میں 2 قسم. آپ کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا یا دونوں مادوں کو، یا اس کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہیں؟ تم مجھ کو کسی دلیل سے تو بتاؤ اگر سچے ہو. اور اونٹ میں 2 قسم اور گائے میں 2 قسم. آپ کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں مادوں کو، اس کو جن کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہیں؟ کیا تم حاضر تھے جس وقت اللہ تعالیٰ نے تم کو اس کا حکم دیا؟ تو اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پہ بلا دلیل جھوٹ تہمت لگائے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے؟ یقینا اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو راستہ نہیں دکھاتے. آپ کہہ دیجئے جو کچھ احکام بذریعہ وہی میرے پاس آئے، ان میں تو میں کوئی حرام نہیں پاتا کسی کھانے والے کے لیے جو اس کو کھائے، مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا وہ بہتا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو، کیونکہ وہ بالکل ناپاک ہے، یا جو شرک کا ذریعہ ہو، غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو. پھر جو شخص مجبور ہو جائے بشرطے کہ وہ طالب لذت ہو اور نہ تجاوز کرنے والا ہو، تو واقعی آپ کا رب غفور اور رحیم ہے. ایکچولی یہاں پہ وہی بات جو پہلے بھی بہت دفعہ آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو یہ بہتا ہوا خون اور مردار یہ جو حرام قرار دیا، اور یہاں پہ ایگزیمپٹڈ صرف ان حالات میں کہا گیا کہ جب آپ کی جان کے لالے ہوں، آپ ڈیتھ بیڈ پہ ہو رہے ہوں، تو پھر تھوڑا سا ایسا حرام جو ہے جس میں آپ کی زندگی باقی رہ سکے اتنا کھانا جو ہے وہاں پہ جائز ہے. اور حضور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ عمرو بن لہی کو جہنم میں اپنی انتڑیاں کھینچتے ہوئے دیکھا گیا. اس نے سب سے پہلے بتوں کے نام پہ وسیلہ اور حام وغیرہ جانور چھوڑنے کا سلسلہ شروع کیا تھا. اور عمرو بن لہی خزاع قبیلے کے سرداروں میں سے تھا جو جرہم قبیلے کے بعد خانہ کعبہ کا والی بنا تھا. اس نے سب سے پہلے دین ابراہیم میں تبدیلی اور حجاز میں بت قائم کر کے لوگوں کو عبادت کی دعوت دی تھی، مشرکانہ رسمیں جاری کی تھی. اللہ تعالیٰ نے مذکورہ 8 قسم کے جانور پیدا کر کے بندوں پہ احسان فرمایا کہ ان میں سے بعض جانوروں کو اپنی طرف سے حرام کر لینا اللہ کے احسان کو رد کرنا ہے اور شرک کا ارتکاب کرنے کے برابر ہے. آیت نمبر 146. اور یہود پر ہم نے تمام ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری میں سے ان دونوں کی چربیوں ان پر ہم نے حرام کر دی تھی، مگر وہ جو ان کے پشت یا انتڑیوں میں لگی ہوئی ہو، جو ہڈی سے ملی ہو. ان کی شرارت کے باعث ہم نے ان کو یہ سزا دی، اور ہم یقیناً سچے ہیں. پھر اگر یہ آپ کو کاذب کہیں تو آپ فرما دیجئے کہ تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے، اس کا عذاب مجرم لوگوں سے نہ ٹلے گا. یہ مشرکین یوں کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کہتے. اس طرح جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں انہوں نے بھی تکذیب کی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا. آپ کہیے کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو اس کو ہمارے روبرو ظاہر کرو. تم لوگ محض خیالی باتوں پہ چلتے ہو، تم بالکل اٹکل سی باتیں بناتے ہو. آپ کہیے کہ بس پوری حجت اللہ ہی کی رہی، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ راست پہ لے آتا. آپ کہیے کہ اپنے گواہوں کو لاؤ اور جو اس پہ شہادت دے کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کر دیا ہے. پھر اگر وہ گواہی دے دے تو آپ اس کی شہادت نہ دیجیے، اور ایسے لوگوں کے باطل خیالات کی اتباع مت کیجیے جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے اور جو آخرت ایمان نہیں رکھتے اور اپنے رب کے برابر دوسروں کو ٹھہراتے ہیں. آپ کہیے کہ آؤ تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤ جن کو تمہارے رب نے تم پر حرام فرمایا ہے، اور وہ یہ ہیں. اب یہاں پہ نہ کہتے ہیں کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت دیکھنی ہو نا تو وہ یہ آیات دیکھ لے. یہ 10 واضح احکامات ہیں جو یہ ہم پڑھتے جاتے ہیں. بہرحال بہت ڈیٹیل ہے اور اسی میں سے سمجھنے کی کوشش کریں. کہتے ہیں جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کا ایسا وصیت نامہ دیکھنا چاہتا ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہو، تو وہ یہ 10 احکامات ہیں۔ اور یہ آیت محکم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک برقرار رہی، اور جو شخص اس عہد کو پورا کرے گا اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ اور یہ احکامات صحیفہ ابراہیم میں بھی ہیں، پھر تورات میں بھی ہیں، اور پھر قرآن میں بھی ہیں۔ تو بہرحال ہم ان جو ہے اصولوں کو پڑھتے جاتے ہیں، بہت ڈیٹیل ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ سب باتیں ہمارے اندر جو ہیں ان سب پہ ہم عمل کرنے والے ہوں۔ تو آیت نمبر 151 سے ہم شروع کرتے ہیں۔ آپ کہیے کہ آؤ میں تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جن کو تمہارے رب نے تم پر حرام فرمایا، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ۔ وہی بات ہے کہ بہت ڈیٹیل ہے کہ شرک جو ہے سب سے ظلم عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام چیزیں معاف کر سکتا ہے لیکن شرک معاف نہیں کر سکتا۔ اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ اور کہتے ہیں کہ ماں باپ کے سامنے اف بھی نہیں کرنا ہوتا۔ اور ایک دفعہ جب ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے، تو آپ نے کہا تھا تیری ماں کا۔ اور اس نے جب 3 دفعہ پوچھا تو آپ نے کہا تیری ماں کا، اور چوتھی دفعہ کہا کہ تمہارے باپ کا۔ اور بہرحال کہ آپ نے والدین کے ساتھ احسان کرنا، نیک سلوک کرنا۔ احسان کا مطلب ہے اچھا سلوک، ان کو خوش کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی شکر گزاری کرنا۔ یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین پر محبت بڑی نگاہ ڈالتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو حج مبرور کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو صحابہ حیران ہو گئے، تو کیا واقعی اگر میں زیادہ نظر ڈالوں، مطلب کسی نے سوال کیا کہ مگر ایک سے زیادہ ڈالوں، تو آپ نے فرمایا کہ 70 بار، یعنی کہ اگر تو 70 دفعہ بھی دیکھے گا تو 70 بار ثواب ملے گا۔ لیکن بہت سے لوگ بدقسمت ہیں، وہ اپنے والدین سے خفا ہی رہتے ہیں، ان کو دیکھنا گوارا ہی نہیں کرتے، ملاقات تو دور کی بات ہے۔ بہرحال والدین کی اطاعت جنت جانے کا ذریعہ ہے۔ اور پھر میں کہوں گی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کی سیڑھی پہ، پہلی منبر کی سیڑھی پہ قدم رکھا تھا، کہا تھا آمین، دوسری پہ رکھا تو کہا آمین، اور تیسری پہ رکھا تو کہا آمین۔ تو صحابہ کرام بڑے حیرت زدہ ہوئے، انہوں نے کہا جی آپ نے کس سلسلے میں، ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا، آپ کس چیز پہ آمین کہہ رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا ہلاک ہوا وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہیں کرا سکا۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر انہوں نے کہا ہلاک ہوا وہ شخص جس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ آپ پہ درود نہ پڑے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ تو پھر آپ نے کہا ہلاک ہوا وہ شخص جس نے اپنے والدین یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کو خدمت کرا کے اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ تو بہرحال بہت کچھ ہے والدین کے ساتھ، اور ہم والدین کو بہت فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ ویری سوری ٹو سے۔ بہرحال کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کے والدین پاس ہیں تو ان کی خدمت کریں، ان کی۔ آج کل کے والدین کیا ہیں؟ وہ تنہائی کا شکار ہے۔ دے وانٹ اے کمپنی، پاس بیٹھ کے تھوڑی سی دیر ان کی پرانی باتیں، وہ جو 10 دفعہ آپ کو سنا بھی چکے ہیں، ان کو بھی ہمت کے ساتھ بیٹھ کر ان کی تسلی کے ساتھ ان کی بات سن لیں، تو یہی ان کو بہت بڑا ایک ان کے لیے بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ میرے ساتھ کوئی بیٹھا ہے اور میری بات سن رہا ہے۔ بہرحال آگے چلتے، تیسرا یہ ہے کہ اپنی اولاد کو افلاس کے سبب قتل مت کرو، ہم تم کو اور ان کو رزق دیتے ہیں۔ پھر بتایا جا رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ ابارشنز اور یہ جو چیزیں ہیں بہت ڈیٹیل ہے۔ بہرحال اللہ نے ان کو منع کیا کہ اللہ تعالیٰ جو بچہ دنیا میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق اس کے پیچھے لگایا ہوتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اور بے حیائی کی جتنے طریقے ان کے پاس بھی مت جاؤ، خواہ وہ علانیہ ہو خواہ پوشیدہ ہو۔ اب یہ بہت لمبی ڈیٹیل طرف بات ہے کہ بے حیائی کے طریقے چاہے وہ علانیہ ہے، جیسے میں نے ابھی ظاہر اور باطنی گناہوں کے بارے میں بتایا تھا کہ کچھ تو کلیئر کٹ ہوتے ہیں نا جو آپ کو صاف نظر آتا ہے، اور کچھ بات نہیں ہوتے، جس کو آج کل ہماری جو فیس بک ہے، ٹویٹرز ہیں، آپ کے مختلف ایپس ہیں جس میں آپ بے حیائی کے کام دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور کر بھی رہے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی کسی کو پتہ نہیں چلا۔ تو یہ ہے علانیہ اور پوشیدہ۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے جس کا خون کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی، اس کو قتل مت کرو، ہاں مگر حق کے ساتھ، اس کا تم کو تاخیری حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو، اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو کہ مستحسن ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائے، اور ناپ تول پوری پوری کرو انصاف کے ساتھ۔ بڑی لمبی بات ہے، ناپ تول جو ہے نا بڑی ایک وسعت ہے اس لفظ میں۔ ناپ تول ہوتا ہے ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے کچھ کیپیبلٹیز، کچھ اللہ تعالیٰ رسپانسبلٹی اسائن کی ہوتی ہیں، اس کو کہا جا رہا ہے کہ پورا پورا کرے، ایز اے مدر، ایز اے بیوی، ایز اے بیٹی، ایز اے اسٹوڈنٹ،
ایز اے جو بھی کسی بھی پوسٹ پر ہم لگے ہیں تو وہ ہم نے جو ہمیں امانت دی گئی ہے اس کو ہم نے پورا پورا نبھانا ہے. انصاف کرو گو وہ شخص قرابت داری ہی ہو. اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا اس کو پورا کرو. ان کا اللہ تعالیٰ نے تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم یاد رکھو. اور یہ کہ یہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے، سو اس راہ پر چلو اور دوسری راہوں پہ مت چلو، کیونکہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی. اس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو. تو یہ 151 سے 153 آیات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہم ان آیات پہ ہم عمل پیرا ہو سکے. تو آپ یہ دیکھیں صراط مستقیم کو واحد کے صیغے سے بیان کیا گیا کیونکہ اللہ کی، قرآن کی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک راہ ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. اور ایک دفعہ صحابہ نے باقاعدہ آپ سے پوچھا تھا تو آپ نے باقاعدہ زمین پہ بیٹھ کے ڈرا کی تھی، ایک لائن کھینچ کے بتائی تھی یہ ہوتی ہے صراط مستقیم، اور ساتھ ٹیڑھی کچھ لائنیں لگا کے بتایا تھا کہ یہ وہ راستے کہ جن پہ شیطان بیٹھا ہے، کہ جب آپ نیکی کے راستے پہ ہوتے ہو تو وہ آپ کو کس طرح اس نیکی کے راستے سے ڈی ٹریک کرتا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو یہ جو یہ جو اولاد کو قتل نہ کرو، اس کے سلسلے میں ایکچولی میں خود اکنامکس کی بھی اسٹوڈنٹ ہوں، کہ یہ فیملی پلاننگ کا آغاز جو ہوا تھا مالتھس تھیوری آف پاپولیشن سے ہوا تھا، جس میں اس نے بتایا تھا کہ جو آبادی جو بڑھ رہی ہے اس کی پروپورشن کیا ہے 2 to 4، 4 to 8 اور 8 to 16، کہ اس پروپورشن سے آبادی بڑھ رہی ہے اور وہ جو پیداوار بڑھی ہے اس کا پروپورشن 1:2، 2:3 اور 3:4 ہے. تو اس لیے آبادی کو کنٹرول کیا جائے. تو ہاں اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے جس بچے کو پیدا کیا اس کا رزق بھی اس کے ساتھ بھیجا. اور دوسرا جیسے مائدہ، یہ دنیا ایک دسترخوان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں رہتی دنیا کی گروسریز جو ہیں اس پہ رکھتی ہیں. جب اللہ تعالیٰ کو پتا چلتا ہے کہ یہاں پہ کوئی کسی طرح کا قحط ہے، ڈراؤٹ ہے، کوئی کسی چیز کی کمی ہے، تو اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کہاں کہاں سے وہ جو ہوتی ہیں مائنس نکال دیتا ہے، کوئی ایسی چیزیں نکال دیتا ہے جو انسان کی اس کے کھانے پینے کے لیے اس کی ضرورت کی جو چیزیں ہیں. پانی کی سکاسٹی ہے تو گلیشیئرز پگھل جاتے ہیں. کیسی کیسی چیزیں اللہ تعالیٰ انسان سے دریافت کرواتا ہے جو اس کے لیے آسانیوں کے سبب بنتی ہیں. تو بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے، آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 150. پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی جس سے اچھی طرح عمل کرنے والوں پر نعمت پوری ہو، سب احکام کی تفصیل ہو جائے اور رہنمائی ہو اور رحمت ہو، تاکہ وہ لوگ اپنے رب کے ملنے پر یقین لائیں. اور یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے بھیجا ہے بڑی خیر و برکت والی، سو اس کا اتباع کرو اور ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو. کہیں تم لوگ یوں نہ کہو کہ کتاب تو صرف ہم سے پہلے دو فرقے تھے ان پہ نازل ہوئی تھی اور ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے محض بے خبر تھے. یا یوں نہ کہو کہ اگر ہم پر کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان سے بھی زیادہ راہ راست پر ہوتے. سو اب تمہارے پاس، تمہارے رب کے پاس ایک کتاب واضح اور رہنمائی کا ذریعہ اور رحمت آ چکی ہے. اب اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو ہماری ان آیتوں کو جھوٹا بتلائے اور ان سے روکے. ہم جلدی ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں سے روکتے ہیں ان کے اس روکنے کے سبب سخت سزا دیں گے. کیا یہ لوگ صرف اس امر کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، یا ان کے پاس آپ کا رب آئے، یا آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آئے؟ جس روز آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آپ پہنچے گی، کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہ آئے گا جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو. آپ فرما دیجئے کہ تم منتظر رہو، ہم بھی منتظر ہیں. آپ دیکھیں کس قدر یہاں پہ رونگٹے کھڑے کرنے والی آیت ہے کہ یہ لوگ کہتے تھے ہم ایمان ہی نہیں لائیں گے، کہتے تھے فرشتے آئے یا رب آئے، ناؤز باللہ، یہاں کو بڑی نشانی آئے. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو. پس جب ایسا ہوگا لوگ اسے مغرب سے طلوع ہوتے دیکھیں گے تو سب ایمان لائیں گے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، یعنی کہ اس وقت ایمان لانا کسی کو نفع نہیں دے گا جو اس سے قبل ایمان نہ لایا ہو. یہ صحیح بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے. بے شک آیت نمبر 159، جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، بس ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے. پھر ان کو کیا ہوا جتلا دیں. جو شخص نیک کام کرے گا اس کو 10 گنا ملیں گے، اور جو شخص برا کام کرے گا اس کو اس کے برابر ہی سزا ملے گی، اور ان لوگوں پر ظلم نہ ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیوں کے برابر عطا فرمائے گا، اور جو برائی ہے اس کا جن گناہوں کی سزا مقرر نہیں، اس کے بعد اگر آپ توبہ کر لیتے ہیں
تو وہ نیکیاں اس کی برائیوں پہ غالب آ جائیں گی. اللہ کا خاص فضل ہے، اور اللہ اس برائی کی سزا اتنی دے گا جتنی اس نے برائی کی ہوگی. آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو میرے رب نے ایک سیدھا راستہ بتا دیا، وہ ایک دین مستحکم کا ہے جو طریقہ ہے ابراہیم کا، جو اللہ کی طرف سے یکسو تھے اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے. بڑی خوبصورت آگے آیت ہے. قل ان صلاتي ونسقي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین. آمین. آپ فرما دیجئے بال یقین میری نماز، میری ساری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب خالص اللہ ہی کا ہے جو سارے جہان کا مالک ہے. بے شک. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ اسلم، فرما بردار ہو جا، تو انہوں نے کہا میں رب العالمین کے لیے مسلمان، یعنی کہ اسلم تو رب العالمین، یعنی کہ فرما بردار ہو گیا. اور حضرت ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو وصیت فرمائی تھی کہ جیسے سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ تمہیں اسلام پر موت آنی چاہیے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی توفنی مسلمہ، مجھے اسلام کی حالت میں دنیا سے اٹھانا. حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا اگر تم مسلمان ہو تو اسی اللہ پہ بھروسہ کرو. حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے کہا تھا وَاشْهَدُوا بِإِنَّنَا مُسْلِمُونَ. اور اسی طرح اور بھی تمام انبیاء اور تمام لوگوں نے، اور ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کے وقت کلمہ نصیب فرما دیجیے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی حالت میں اللہ تعالیٰ اس دنیا سے اٹھائیے گا. آمین ثم آمین. آپ فرما دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب بنانے کے لیے تلاش کروں، حالانکہ وہ مالک ہے ہر چیز کا. جو شخص بھی کوئی عمل کرتا ہے وہ اسی پہ رہتا ہے، اور کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا. پھر تم سب کو اپنے رب کے پاس جانا ہوگا، پھر وہ تم کو جتلائے گا. جس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے وہ ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا اور ایک کا دوسرے پہ رتبہ بڑھایا تاکہ تم کو آزمائے ان چیزوں میں جو تم کو دی ہیں. بالیقین آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے، اور بالیقین وہ واقعی بڑی مغفرت کرنے والا، مہربانی کرنے والا ہے. الحمدللہ یہ ہمارا آدھا سپارہ ہو گیا 8 کا، اور سورہ اعراف اب ہم شروع کرنے لگے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد کتاب انزل علیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ والذکر للمؤمنین. اعراف ایک جگہ کا نام ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ جگہ جہاں بات ہے کہ اس پہ ہم اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. حروف مقطوعات ہے الف لام میم صاد. یہ ایک کتاب ہے جو آپ کے پاس اس لیے بھیجی گئی کہ آپ اس کے ذریعے سے ڈرائیں، سو آپ کے دل میں اس کی بالکل تنگی نہ ہو، اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے کہ تم لوگ اس کی اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے دوسرے رفیقوں کا اتباع مت کرو. تم لوگ بہت ہی کم نصیحت مانتے ہو، اور بہت بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا. ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت پہنچا، یا ایسی حالت میں کہ وہ دوپہر کے وقت آرام میں تھے. اب یہ مکی صورت ہے، اس کا نام اعراف رکھا گیا، اور اس میں اعراف کا تذکرہ ہے، اور اس کا زمان نزول وہی ہے جو سورہ انعام کا ہے. اور یہاں پہ جو چیز آتی ہے کہ عذاب اچانک ایسے وقتوں میں آئے گا جب دنیا آرام اور راحت بے خبر سوئی ہوگی. کتنی ایک ڈراؤنی سی بات ہے. اور اگر کسی کو 8 اکتوبر کا زلزلہ یاد ہو تو وہ بھی ایسے ہی تھا کہ سب ہم سوئے ہوئے تھے اور ایک دم جو تھی وہ زمین ہلنا شروع ہو گئی تھی. تو بہرحال ہمیں بری گھڑی بری موت سے اللہ تعالیٰ بچائے. آیت نمبر 5. سو جس وقت ان پر ہمارا عذاب آئے اس وقت ان کے منہ سے بجوز اس کی کوئی اور بات نہ نکلی کہ واقعی ہم ظالم تھے. پھر ہم نے ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے، اور ہم پیغمبروں سے ضرور پوچھیں گے، اور ہم چونکہ پوری خبر رکھتے ہیں ان کے روبرو بیان کر دیں. ہم کچھ بے خبر نہ تھے، اس روز وزن بھی واقعہ ہوگا. یہاں پہ اس چیز کو نوٹ کر لیں. پھر جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا سو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے. اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وزن ہوگا، اور جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا سو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا بس سبب اس کے ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے. اب ان آیات میں وزن، اعمال کے وزن کا مسئلہ بیان کیا گیا جو قیامت والے دن ہوگا، اور قرآن میں یہ بہت جگہ مینشن ہے. اب یہ اعمال کس طرح کیے جائیں گے؟ پہلے تو اسکالرز کی ایک سیٹ آف ان کی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن آپ کے اعمال کو ایک یونٹ آف میئرمنٹ دے دے گا. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کی آپ کی نیکی جس اخلاص سے کی ہے اس حساب سے اس کو ویٹیج دے دی جائے گا، اور پھر اس کا وزن ہوگا. اور دوسری رائے یہ ہے
کہ وہ صحیفے اور رجسٹر تولے جائیں گے جن سے انسان کے اعمال درج ہوں گے۔ تیسری رائے ہے کہ خود صاحب عمل کو تولا جائے گا۔ اور بہرحال کہتے ہیں حسن اخلاق کا وزن سب سے زیادہ ہوگا۔ حضرت ابو ذر نے 2 اعمال بتائے، حسن اخلاق اور خاموش رہنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ وزن میں بہت بھاری ہے۔ اللہ کے خوف میں رونا ایک وزنی عمل ہے۔ انسان میں عاجزی ہو، گناہوں کا بوجھ سے وہ رونے لگ جائے تو آپ دیکھیں کہ وہ آنسو اللہ کو کتنے قیمتی لگتے ہیں۔ اور غافل دل کی توبہ اور دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ ہم یہی سوچتے رہتے ہیں نا، آئے میری دعا کیوں نہیں قبول ہوئی۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ حسن اخلاق میں سب سے جو زیادہ جو حسن اخلاق ہے، کہا جاتا ہے کہ جنازے میں جو جائے گا اس کو 1 قرات کا وزن جو اس کو ملے گا، ثواب ملے گا، اور 2 قرات کا ملے گا، اور 1 قرات کا وزن احد کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ آیت نمبر 10، اور بے شک ہم نے تم کو زمین پہ رہنے کی جگہ دی، ہم نے تمہارے لیے اس میں سامان رزق پیدا کیا، تم لوگ بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم ہی نے تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا بجز ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا جو سجدہ نہیں کرتا تو تجھ کو اس سے کون امر مانیا ہے جبکہ میں تجھ کو حکم دے چکا۔ کہنے لگا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کی، اس کو آپ نے خاک سے پیدا کیا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا تو آسمان سے اتر، تجھ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ آسمان میں رہ کے تکبر کرے، سو نکل، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اس نے کہا مجھ کو مہلت دیجیے قیامت کے دن تک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھ کو مہلت دی گئی۔ اس نے کہا بات سبب اس کے کہ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا، آپ نے، امیجن کریں، آپ نے۔ اب یہاں پہ وہ واقعہ آ جاتا ہے جو بہت دفعہ آیا اور اسی پہ ہے کہ جو شیطان جو تھا بیسکلی جن تھا، لیکن اس نے بہت عبادت کر کے اپنے آپ کو فرشتوں کی صف میں لے آیا تھا، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان بنایا اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو تو فرشتوں نے کیا، لیکن یہ اکڑ گیا۔ اس نے کہا کہ میں نہیں کروں گا، اور یہاں پہ کہا کہ میں انا خیر منہ، میں اس سے اچھا ہوں۔ جیسے میں اکثر کہتی ہوں کہ جیسے 5 حق ہم نے کم از کم یاد رکھنے ہیں، اس میں ہم نے شیطان کے وہ 3 کرائمز اور سن یاد رکھنے ہیں جس پہ اس نے اللہ کو چیلنج کیا کہ میں اس میں ہیومینٹی کو انوالو کر کے ان سب کو، میں تو جہنم میں جاؤں گا، ان کو بھی ساتھ، خود تو ڈوبوں گا، ان کو بھی لے ڈوبوں گا۔ تو پہلا کرائم کیا تھا؟ نافرمانی، اللہ کے حکم کا انکار کیا۔ دوسرا تکبر، انا خیر منہ، میں اس سے اچھا ہوں۔ اور تیسرا بلیمنگ گیم، سجدہ خود نہیں کیا تو اس نے کیا کہا کہ یہ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا، ناؤز باللہ، اور میں قسم کھاتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں قرآن کی ورڈنگز ہیں، شیطان کہہ رہا ہے میں قسم کھاتا ہوں میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پہ بیٹھوں گا، پھر ان پہ حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی، ان کے پیچھے سے بھی، ان کے داہنی جانب سے بھی اور ان کے بائیں جانب سے بھی، آپ ان میں سے اکثروں کو شکر گزار نہ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے ذلیل و خوار ہو کے نکل جا، جو شخص ان میں سے تیرا کہنا مانے گا میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اب آپ یہ دیکھیں شیطان نے چیلنج کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے، فرشتوں کو نور سے اور شیطان کو آگ سے بنایا۔ تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم صرف مٹی اور آگ کو کمپیئر کریں تو آپ دیکھتے ہیں کہ مٹی میں عاجزی ہے، اس میں نرمی ہے، آگ میں تلخی ہے، شدت ہے، اکڑ ہے۔ مٹی میں کوئی چیز آپ ڈالیں تو اس میں سے گروتھ ہوتی ہے، اس میں سے برکت اٹھتی ہے، اور آگ میں کوئی بھی چیز ڈالیں وہ جل کے فنا ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال آپ یہ دیکھیں کہ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے مٹی بنایا تو بائی ڈیفالٹ ہماری سیٹنگ میں ایک نرمی تھی، ایک عاجزی تھی۔ اب بندہ جس ماحول میں ہوتا ہے تو پھر اس کی وہی خصوصیت اس پہ زیادہ حاوی ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ شیطان نے کہا، اب اللہ تعالیٰ نے جب اس نے چیلنج دیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے مہلت دیں، تو شیطان نے یہاں پہ چیلنج دیا، میں چاروں طرف سے آنے کی بات کی اور 2 طرف بھول گیا۔ کون سی 2 طرفیں ہیں؟ ایک دعا کرنا آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے، اور دوسرا سجدہ۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ بہت کچھ ہے، شیطان انسان کا اور انسان کا دشمن ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ شیخ عبد القادر جیلانی کہیں جا رہے تھے تو انہیں آسمان سے آواز آئی تمہیں نماز معاف ہے۔ تو انہوں نے، شیخ صاحب نے کہا کہ نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے، نماز تو حالت وہ سفر میں بھی معاف نہیں ہے اور بیماری میں بھی معاف نہیں ہے، تو یہ کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ تو وہ نماز پڑھنے لگے تو پھر آواز آئی
تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا. تو اس پر بھی انہوں نے کہا کہ مجھے میرے علم نے نہیں، میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بچا لیا. بیسکلی یہ شیطان تھا جو ان کو، جب وہ نیکی کے راہ پہ تو ان کو ڈی ٹریک کر رہا تھا کہ مت پڑھو نماز، تم نے بہت پڑھ لیا نمازیں. تو جب انہوں نے کہا کہ نہیں، کہ یہ تو اس کو نیکی کا تکبر دلایا کہ تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا. تو انہوں نے کہا یہ علم بھی میرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے. تو شیطان سامنے سے آئے گا، یعنی کہ چاروں طرفے کیا ہے، سامنے سے آئے گا، دنیا کو مزین خوبصورت بنا کے دکھائے گا، وسوسے ڈالے گا، یعنی کہ آپ کو دنیا میں اٹریکشن دے گا. اگر آپ نے لا حول ولا قوت پڑھ لیا تو وہ پیچھے سے آئے گا. پیچھے سے کیا آئے گا؟ اور پیچھے سے بارے میں آتا ہے کہ حلال چھوڑ کر حرام کی طرف جانے کو دل جائے گا. یہ اگر یہ ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ شیطان میرے پیچھے سے آ رہا ہے. لیفٹ کیسے آئے گا؟ نیکیوں کو چھوٹا کر کے بتائے گا، حقیر کر کے بتائے گا. اور رائٹ پہ کیا ہوگا؟ نیکیوں کو ضائع کرے گا. تو یہ اس کے چار ہتھیار ہیں. اور انگنت لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں، اور گنتی کے لوگ ہیں دنیا بھر میں جو ہمارے آخرت کو خراب کر دیتے ہیں. بہرحال یہ اور بھی آگے سے ڈیٹیل ہم پڑھیں گے. تو یہ شیطان کی جو ہتھ کنڈے ہیں، ٹریپس ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان ہمیں سب سے پہلے کفر اور شرک میں مبتلا کرتا ہے. وہاں سے انسان بچ جاتا ہے تو بدعت میں انوالو کر دیتا ہے، یعنی کہ دین میں اضافہ ڈال دیتا ہے. وہاں سے انسان بچ جاتا ہے تو مختلف قسم کے کبیرہ گناہوں میں انوالو کر جاتا ہے. وہاں سے بچ جاتا ہے تو صغیرہ گناہ کروا دیتا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ. اور جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو فرمایا تھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ، یعنی کہ ان کو اکٹھا کرو تو یہ جلانے کے لیے کافی ہوتے ہیں. اور پھر وہاں سے انسان صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچ گیا تو پھر کیا کرے گا؟ ایسی چیزوں میں مصروف کر دے گا جو مباح ہیں، جن کا فائدہ اور گناہ نہیں ہے. جیسے ایک بندہ کھانا کھا رہا ہے تو وہ کھاتا ہی جا رہا ہے، ایک بندہ سوتا ہے تو وہ سوتا ہی جا رہا ہے. شیطان ہمارا وقت ضائع کروا رہا ہے. یہ دیکھ لیں، یہ سب سے امپورٹنٹ. اور اس وقت کیا ہے، یہ جو ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہے، اس کو اگر خیر کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو بہت اچھا ہے. ورنہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ موبائل اگر آپ پڑھیں تو گھنٹوں پتہ نہیں چلتے جب سرفنگ کر رہے ہوتے ہیں ڈفرنٹ ایپس کو. اچھا جی، انسٹا میں کیا آیا، اسنیپ چیٹ میں کیا کھلا ہوا، واٹس ایپ میں کیا میسج آیا، ٹویٹر میں کیا آیا. تو اب وہی دیکھ دیکھ کے وہیں پہ ہمارا وقت ضائع کر دیتا ہے، جو اتنا قیمتی وقت ہے. پھر اس چیزوں سے اگر انسان مباح کاموں سے باز آ جاتا ہے تو پھر شیطان کا چھٹا وار کیا ہوتا ہے؟ کم اجر والے کام کرواتا ہے، جنوں انسانوں کو انسان کو نقصان پہنچانے میں لگا دیتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ صبر اور نماز سے مدد لیں. اور اب یہ جیسے آتا ہے کہ شیطان ہمیں جو ہے حلال اور چیز کو حقیر یا کم کر کے دکھاتا ہے. جیسے فار ایگزامپل بیوی حلال ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو اپنی بیوی اتنی پسند نہیں آ رہی ہوتی، اس کو دوسری عورت زیادہ اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں حلال غذا آپ کے لیے جائز ہے، لیکن انسان وہ چھوڑ کر حرام چیزوں یا شراب کی طرف لپکتا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ شیطان کے ٹریپس ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام ان کے حرکتوں سے بچائے. آمین ثم آمین. آگے چلتے ہیں. اور ہم نے یہ اس کا شیطان کی چیلنج کو، ڈیئر کو ہم نے ڈیئر دینی ہے آگے سے شیطان کو. انشاءاللہ تعالی ہم سب جنت الفردوس میں اکٹھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے. آیت نمبر 19. اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو دونوں کھاؤ، اور اس درخت کے پاس مت جانا، اس لیے کہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اب یہ آزمائش کے طور پہ تھا. پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کا پردہ بدن جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھا دونوں کے روبرو بے پردہ کر دے. اور کہنے لگا تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اور کسی سبب سے منع نہیں فرمایا، بلکہ میں اس وجہ سے کہ تم دونوں کہیں فرشتے ہو جاؤ اور یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ. اب آپ یہ دیکھیں کہ شیطان نے، میں نے بتایا نا کہ وہ آپ کے خیالوں میں شامل ہوتا ہے، ہمارے وسوسوں میں آتا ہے. تو اس کا شیطان کا مقصد اس بہکاوے کا یہ تھا کہ وہ ان کو یہ اس نے ایک ویل وشر کے روپ میں آیا اور اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے منع کیا کہ تم کیا ہو جاؤ گے؟ فرشتے ہو جاؤ گے یا اٹرنل ہو جاؤ گے. اس کا مطلب ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پتا تھا کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر بندے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کے ہاں حاضر ہونا ہے. اور ان کو یہ بھی پتا تھا یہ دنیا اللہ تعالیٰ ان کے لیے بنا رہا ہے، اور یہاں پہ ان کو تمام چیزیں بلا مشقت مل رہی ہیں، اور یہی چیزیں جب دنیا میں جائیں گے تو ان کو خود محنت سے کمانی پڑیں گی. تو یہ اس نے جھانسا دیا تھا کہ اگر دائمی زندگی حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر وہ جو تھے انہوں نے ان کے دھوکے میں آ کے وہ پھل جو کھا لیا تھا اور ان دونوں کے روبرو قسم کھا لی. یعنی کہ اتنا وہ جھوٹا انسان شیطان تھا
کہ یقین جانیے کہ تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ اب آپ یہاں دیکھیں کہ دنیا میں اپنے ارد گرد دیکھیں کہ بہت سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو شیطان نما بنایا ہوا، اور وہ آپ کے سامنے بڑی قسمیں کھا کھا کے اپنی پروف دیتے کہ میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں۔ سو ان دونوں کو فریب سے نیچے لے آیا، پس ان دونوں نے جب وہ درخت کو چکا تو دونوں کا پردہ بدن ایک دوسرے کے روبرو بے پردہ ہو گیا، اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پردے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے، اور ان کے رب نے ان کو پکارا کہ میں تم دونوں کو اس درخت سے ممانعت نہ کر چکا تھا، اور یہ نہ کہہ چکا تھا کہ شیطان تمہارا سری دشمن ہے۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ شیطان کا ایک تو یہ پتا چلتا ہے کہ جو لباس ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے لباس نہیں بنایا، اسے یہ پتا چلتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب یہی لباس کسی کتے بلی یا بندر نے پہنا ہو تو ہمیں کتنی ہنسی آتی ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو لباس پہنایا یہ اس کی حفاظت کرتی ہے، اس کی زینت کا سبب بنتی ہے۔ تو یہاں پہ لباس کے دو مقاصد بتائے گئے ہیں کہ وہ تمہارے جسم کو حصوں کو چھپاتا ہے، تمہارے لیے زینت ہے، ریش ہے، یعنی کہ پرندے کے پر کو کہتے ہیں۔ تو یہاں ایک تو لباس حفاظت کرتا ہے اور خوبصورتی بھی ہے، اور دوسرا جو بہترین لباس ہے وہ ہے تقوی کا لباس، ایسا لباس جس کو پہن کے آپ میں تکبر نہ ہو۔ تو اصل چیز لباس تقوی ہے۔ تو یہاں پتا چلتا ہے کہ شیطان کا پہلا وار کیا تھا، اس نے حضرت آدم اور حوا کے کپڑے اتروا دیے تھے، یعنی کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ جو انسان اپنے دل کو آزاد چھوڑ دے گا تو پھر فحش خیالات اس کے دل میں آئیں گے، تو پھر کیا ہو جائے گا، حیا نکل جائے گی، اور جہاں حیا نکل جائے تو وہاں پہ ایمان بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ تو پھر شیطان نے انسان کے ساتھ سب سے بڑی دشمنی کیا کی، اس کا لباس اتروایا، اور دوسرا اس کو جنت سے نکلوا دیا۔ ایکچولی آپ دیکھیں کہ اصل میں حیا ہوتی کیا ہے، یہ اصل میں اندر کی وہ جھجک ہوتی ہے جو میں برائی کی طرف جانے سے روکتی ہے، اور یہ صرف اندر نہیں آتی، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ اوریانی دراصل ایک شیطانی کام ہے، فحاشی دراصل ایک شیطانی کام ہے، اور فحاشی اور اوریانی انسان کو جنت سے محروم کر دیتی ہے۔ تو بہرحال آپ دیکھیں کہ جب ہمارے کپڑے کم ہونا شروع ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ یہ شیطان کا وار ہے۔ اور وہاب بن منبع کہتے ہیں کہ اس سے قبل انہیں، یعنی کہ حضرت آدم حوا کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا نورانی لباس ملا تھا جو اگرچہ غیر مرئی تھا لیکن ایک دوسرے کی شرم گاہ کے لیے ساتر تھا، پردہ پوش تھا۔ دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور چیز بتائی کہ انسان نسیان سے بنا، یعنی کہ اس کے اندر بھول چوک ہو جاتی ہے۔ جب بھول چوک ہو جاتی ہے اور غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا ہمیں سکھا دی کہ جب ہم سے بھول چوک ہو جائے تو دعا کرے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، آمین۔ دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کرے گا، ہم پہ رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا نیچے ایسی حالت میں جاؤ کہ تم باہم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، یعنی کہ انسان شیطان کا، شیطان انسان کا دشمن ہوگا، اور تمہارے واسطے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور نفع حاصل کرنا ہے ایک وقت تک۔ کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک وقت تک، یعنی کہ آپ نے یہ دنیا کی ٹرانسلیشن کریں تو وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، اور آخرت ہوتی ہے ہمیشہ رہنے والی زندگی۔ تو فرمایا تم کو وہاں ہی زندگی بسر کرنا ہے اور وہیں مرنا ہے، اور اسی میں سے پھر نکالے جاؤ گے۔ اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو بھی چھپاتا ہے اور موجب زینت بھی ہے، اور تقوی کا لباس یہ اس سے بڑھ کر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ یاد رکھیں۔ اے اولاد آدم، شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے، جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے باہر نکلوایا ایسی حالت میں ان کا لباس بھی اتروا دیا، اور وہ ان کو ان کی شرم گاہیں دکھائے، اور وہ اس کا لشکر تم کو ایسے طور دیکھتا ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھتے۔ ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا رفیق بنایا جو ایمان نہیں لاتے۔ کلیئر کٹ بتا دیا، جو بے ایمان لوگ ہوتے ہیں انہی پہ وار زیادہ چلتا ہے۔ آیت نمبر 28، اور وہ لوگ جب اپنی کوئی فحش کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادوں کو اسی طریقے پہ پایا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ہم کو یہی بتایا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ فحش بات کی تعلیم نہیں دیتا کہ اللہ کے ذمہ ایسی بات لگاتے ہو جس کی تم سند نہیں رکھتے۔ ایکچولی اسلام سے پہلے مشرقین جو تھے بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم ایسے طواف کرتے جس حالت پہ ہماری ماؤں نے ہمیں ڈیلیور کیا تھا، اور بات کہتے تھے کہ
اس کی تعویل یہ تھی کہ ہم نے جو لباس پہنا ہوا ہے اس میں ہم نے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس لیے اس لباس میں طواف کرنا مناسب نہیں، چنانچہ وہ لباس اتار کے طواف کرتے تھے اور عورتیں بھی ننگی طواف کرتی تھی، صرف اپنی شرمگاہ پہ کوئی کپڑا یا چمڑے کا ٹکڑا رکھ لیتی تھی۔ تو اس شرمناک فعل کے لیے وہ دو لاجکس اپنے بتاتے تھے، ایک تو یہ کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایسے کرتے پایا، اور دوسرا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس چیز کی تردید کرے، اللہ تعالیٰ کیسے بے حیائی کو حکم دے سکتے ہیں؟ آیت نمبر 29، آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے کہ انصاف کا، اور یہ کہ تم ہر سجدے کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھا کرو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طور پہ کرو کہ اس عبادت کو خالص اللہ ہی کے واسطے رکھو۔ تم کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح شروع میں پیدا کیا تھا، اس طرح تم دوبارہ پیدا ہوگے۔ بعد لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی اور بعد پر گمراہی ثابت ہوگی۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے شیطانوں کو رفیق بنا لیا اور خیال رکھتے ہیں کہ وہ راہ راست پہ ہیں۔ اے اولاد آدم، تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو اور خوب کھاؤ اور پیو اور حد سے مت نکلو، بے شک اللہ حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہاں پہ جو مشرقین ننگے طواف کرتے تھے تو اس لیے ان کو کہا جا رہا ہے کہ جو ہے نماز کے لیے جب آؤ تو آپ اپنے کپڑے پورے پہن لیا کرو، اور بہرحال ضروری ہے چاہے آدمی خلوت میں بھی ہو، بہرحال باپردہ ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 32، آپ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے کپڑوں کو جن کو اس نے اپنے بندوں کے واسطے بنایا ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو کس شخص سے حرام کیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے یہ اشیاء اس طور پہ قیامت کے روز خالص ہوں گی اہل ایمان کے لیے، دنیاوی زندگی میں مومنوں کے لیے۔ ہم اسی طرح تمام آیات کو سمجھداروں کے واسطے صاف صاف بیان کرتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے البتہ میرے رب نے صرف حرام کیا ہے ان تمام فحش باتوں کو جو اعلانیہ ہیں، جو پوشیدہ ہیں، ہر گناہ کی بات کو اور ناحق کسی پہ ظلم کرنے کو، اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور اس بات کو کہ تم لوگ اللہ کے ذمہ ایسی بات لگا دو جس کو تم جانتے نہیں۔ اب وہی بات آ جاتی ہے جیسے پہلے بھی بتایا بار بار، یہاں پہ اب دیکھیں جب سے سپارہ شروع ہوا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہری باطنی دونوں گناہوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اجتناب کرنا چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ ظاہری گناہ تو جیسے ہو جاتے ہیں نا، فلمیں، ڈرامے، اور یہ رقص، سرور، اور عورتوں کی بے پردگی، مردوں سے بے باکانہ ملنا، شادی رسا کی بے حیائی کی جو کھلی کچھ رسمیں ہوتی ہیں، اور وہ جو باطن ہوتا ہے گناہ، کہتے ہیں گناہ کو اگر ہم ڈیفائن کریں یہ اللہ کی نافرمانی کا کام ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے اور لوگوں کے اس پہ مطلع ہونے کو تو برا سمجھے۔ بات کہتے ہیں کہ گناہ وہ ہے جس کا اثر کرنے والے کی اپنی ذات تک بہرحال یہ تو وہی ہو گیا کہ اگر آپ کا گناہ جس گناہ کی آپ بنیاد ڈالیں گے، جتنے لوگ آپ کو فالو کریں گے، اس تمام گناہ کا حصہ گناہ کرنے والے پہ ملے گا۔ جیسے پہلا قتل جو قابیل نے کیا، رہتی دنیا تک جتنے بھی قتل ہوں گے اس کا حصہ جو ہے وہ حابیل قابیل کو ملتا رہے گا۔ آیت نمبر 34، ہر گروہ کے لیے ایک میعاد معین ہے، سو جس وقت ان کی میعاد معین آ جائے گی اس وقت ایک ساتھ نہ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس پیغمبر آئے تو تم ہی میں سے ہوں جو میرے احکامات تم سے بیان کریں، تو جو شخص تقوی اختیار کرے اور درستی ہی کرے، سو ان لوگوں پہ نہ کچھ اندیشہ ہے نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ ہمارے ان احکام کو جھٹلائیں، ان سے تکبر کریں، وہ لوگ دوزخ والے ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سو اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھوٹا بتائے؟ ان لوگوں کے نصیب کا جو کچھ کتاب سے ہے وہ ان کو مل جائے، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی جان قبض کرنے آئے تو کہیں گے کہ وہ کہاں ہیں جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم سب سے غائب ہو گئے، اور اپنے کافر ہونے کا اقرار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو فرقے تم سے پہلے گزر چکے ہیں جنات میں سے بھی اور آدمیوں میں سے بھی، ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں جاؤ۔ جس وقت بھی کوئی جماعت داخل ہوگی اپنی دوسری جماعت کو لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب اس میں سب جمع ہو جائیں گے تو پچھلے لوگ پہلے لوگوں کی نسبت کہیں گے کہ ہمارے پروردگار ہم کو ان لوگوں نے گمراہ کیا تھا، سو ان کو دوزخ کا عذاب دگنا کر دے۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے جیسے سورہ احزاب میں بھی آتا ہے کہ اے ہمارے رب، ہم تو اپنے سرداروں اور بڑوں کے پیچھے لگے رہے، بس انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کیا، تو یا اللہ ان کو دگنا عذاب دے اور ان کو بڑی لعنت دے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب ایک دوسرے کو تانے دینے پہ یا الزام دھرنے کا فائدہ نہیں ہے، سب اپنی اپنی جگہ پہ مجرم ہے اور سبھی کو دگنا جو ہے گناہ ملے گا۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ فرمائے گا سبھی کا دگنا ہے لیکن تم کو خبر نہیں، آیت نمبر 39۔ اور پچھلے لوگوں سے کہیں گے پھر تم کو ہم پر کوئی فوقیت نہیں، سو تم بھی اپنی کمائی کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ان سے تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور وہ لوگ کبھی جنت میں نہ جائیں گے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر سے نہ چلا جائے، اور ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنے کلیئر کٹ کیسی اگزامپلز دیتے ہیں کہ جیسے امپاسبل چیز ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے چلا جائے، تو یہ کیا چیز ہے جس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے؟ اس کے لیے اسکالرز کہتے ہیں بعد نے اعمال لیے ہیں، بعد نے اروا لی ہیں اور بعد نے دعا مراد لی ہے کہ ان کے لیے ان کے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ اور منکرین اور کفار، پہلی تو بات ہے کہ ان کے اعمال اوپر نہیں اٹھائے جائیں گے، دوسری ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، اور پھر ان کی جو روحوں کے بارے میں آتا ہے کہ منکرین اور کفار کی روحوں کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور انہیں نیچے پٹک دیا جائے گا۔ اور اس کی تائید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انصاری کے جنازے میں تشریف لے گئے، ابھی جنازے میں دیر تھی تو آپ ایک جگہ بیٹھ گئے، صحابہ کرام بھی ان کے ساتھ خاموش بیٹھ گئے۔ آپ نے سر مبارک اٹھا کے فرمایا کہ مومن بندے کے لیے جب موت کا وقت آتا ہے تو آسمان سے سفید چمکتے ہوئے چہرے، روشن چہرے والے فرشتے آتے ہیں جن کے ہاتھ میں جنت کا کفن اور خوشبو ہوتی ہے، اور وہ مرنے والے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، اور اس پر فرشتہ موت اسرائیل، حضرت اسرائیل آتے ہیں اور اس کی روح کو خطاب کرتے ہیں، اے نفس مطمئنہ، رب کی خوشنودی کے لیے نکلو، اور اسی وقت اس کی روح اس طرح آسانی سے نکل جاتی ہے جس طرح مشکیزے کے دہانہ کھول دیا جائے اور اس کا پانی نکل جائے۔ اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے نصیب میں اللہ تعالیٰ ایسی موت آئے، اللہ تعالیٰ شہادت کی موت عطا فرما دے، نفس مطمئنہ والی موت عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں لینے کے لیے نیک فرشتے آئیں، اور اسی وقت اس کی روح اس طرح آسانی سے نکل جاتی ہے جس طرح مشکیزے کا دہانہ کھول دیا جاتا ہے، جس طرح پانی نکل جاتا ہے۔ اس کی روح کو فرشتہ موت اپنے ہاتھ میں لے کے فرشتوں کے حوالے کرتا ہے، یہ فرشتے اس کو لے کر چلتے ہیں یہاں تک کہ ان فرشتوں کو کا گروہ ملتا ہے، وہ پوچھتے ہیں یہ پاک روح کس کی ہے، یہ اس کا نام کیا ہے، اور وہ اس کا نام اور وہ لقب لیتے ہیں جو دنیا میں اس کو دیا جاتا تھا، یہ فلاں ابن فلاں ہے۔ یہاں تک کہ فرشتے روح کو لے کر پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں اور دروازہ کھلواتے ہیں، دروازہ کھولا جاتا ہے، یہاں سے اور فرشتے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ پوچھتے ہیں کہ یہ نیک روح کون ہے، پھر اس کو بتایا جاتا ہے یہ فلاں بن فلاں ہے، یہ نیک شخص ہے۔ تو اسی طرح دروازوں کے کھلتے ہوئے یہ 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اس بندے کا نامہ اعمال علیجین میں رکھو اور اس کو واپس کر دو، اور پھر یہ واپس روح لوٹ کر قبر میں آ جاتی ہے، اور قبر میں جب جو آتے ہیں نا منکر نکیر آتے ہیں، جب قبر میں سوال کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے۔ پھر سوال کرتے ہیں کہ وہ جو بزرگ تھے وہ کون تھے، تو وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول تھے، صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو اسی وقت آسمان سے ندا آتی ہے کہ اس کے لیے جنت کا فرش بچھا دو، جنت کا لباس پہنا دو، جنت کی طرف اس کا دروازہ کھول دو، اور اسے دروازے سے جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اسی وقت اس کا نیک عمل اس کے پاس اس کو مانوس کرنے کے لیے آ جاتا ہے، اور پھر قرآن جو وہ پڑھتا تھا ایک خوبصورت شکل میں اس کے پاس اس کی قبر کی تنہائی اور گھبراہٹ دور کرنے کے لیے اس کے پاس آ جاتا ہے، اس کو خوف سے نجات دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا انجام ایسے نیک شخص کی طرح ہو۔ لیکن اس کے اپوزٹ کیا ہے؟ اس کے برعکس کافر اور منکر کا جب وقت آتا ہے تو آسمان سے سیاہ رنگ اور صورت کے فرشتے ٹاٹ لے کے نازل ہو جاتے ہیں اور اس مرنے والے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ فرشتہ موت اس کی روح اس طرح نکالتا ہے جیسے خاردار شاخ گیلی اون میں لپیٹی ہو، اور اس میں سے یعنی کہ اس کی روح نکالی جاتی ہے، اور اس میں سے اس کی اتنی بدبو ہوتی ہے کہ اتنی مردار بدبو آ رہی ہوتی ہے کہ بندہ حالات میں کیا بتاؤں۔ استغفر۔ تو بہرحال یہاں پہ ایک منکر کی روح لے جانے کا آ رہا ہے کہ یہ وہ روح ہے جس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ایسی روح میں جس کے لیے ایک فرشتے بھی بڑی سخت ہولناک شکل کے آتے ہیں، اور اس کی روح بھی جو ہوتی ہے بڑی سختی سے نکالی جاتی ہے، اس میں سے سخت اسمیل آ رہی ہوتی ہے، فرشتے اس کو لے کے چلتے ہیں، راہ میں جب دوسرے فرشتے ملتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں یہ کس خبیث کی روح ہے،
اور یہ اس حضرت کا برا سا نام لے کے ذکر کرتے ہیں جس کو وہ دنیا میں پکارا جاتا تھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ سامنے تو کچھ لوگ آپ کو بہت اچھے طریقے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن صحیح آپ کی تعارف وہ ہوتا ہے جو آپ کے پیٹھ پیچھے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح وہ شخص کا جو برا سا تعارف تھا اس کے ساتھ اس کو پکارا جاتا ہے۔ آسمان پہ پہنچتے ہیں، دروازہ کھولنے کی ریکویسٹ کی جاتی ہے، آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا، جیسے کہ اس آیت میں آتا ہے کہ ان کے لیے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اور حکم ہوتا ہے اس شخص کا نام اعمال سجین میں رکھ دو۔ سجین اور علیجین کیا ہے؟ یہ علیجین آسمانوں میں ایک بلند مقام ہے، اور سجین ایک زمین سے تہ خانے میں ایک نیچے ایک مقام ہے جہاں پہ غلط منکروں کے ان کے اعمال نامے رکھے جائیں گے سجین میں۔ پھر اس کو جہنم کا لباس دیا جاتا ہے اور جہنم کا دروازہ اس کی طرف کھول دیا جاتا ہے، جس سے اس کو جہنم کی آنچ اور گرمی پہنچ جاتی ہے اور اس کی قبر اس کو تنگ کر دی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جنتی انسان کے، نیک انسان کے ساتھ کیا وہاں پہ اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اس کا نیک عمل اور قرآن اس کو مانوس کرنے کے لیے، اس کی قبر کی تنہائی دور کرنے کے لیے، اس کو کمپنی دینے کے لیے آ جاتا ہے۔ تو آج اس قرآن کو پڑھنے کو معمولی نہ سمجھے، آج نیک عمل کو کرنے میں معمولی نہ سمجھے۔ وہ جو انسان جب مر جاتا ہے اور جب اس کو کفر کے 2 کپڑوں میں لے جایا جاتا ہے، اور تب آپ کی تمام آپ کے ایسٹس، آپ کی پراپرٹیز، آپ کی جیولری، آپ کے برانڈڈ کلوتھس، آپ کے برانڈڈ بیگز سب ادھر رہ جاتے ہیں، تو تب کون آپ کے ساتھ جاتا ہے؟ آپ کا نیک عمل اور آپ کے ساتھ آپ نے جو قرآن پڑھا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ انجام تھا۔ آگے چلتے ہیں۔ اور وہ لوگ کبھی جنت میں نہ جائیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر نہ چلا جائے۔ ہم مجرم لوگوں کو ایسی سزا دیتے ہیں۔ آیت نمبر 41، ان کے لیے آتش دوزخ کا بوجھ ہونا ہوگا، اس کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا، ہم ایسے ظالموں کو ایسی سزا دیتے ہیں۔ آپ امیجن کریں، سخت گرمیاں ہیں، نیچے بیڈ بھی گرم اور اوپر سے آپ لحاف جو لے رہے ہیں وہ بھی انتہائی گرم آگ کا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیا، ہم کسی شخص کو اس کی قدرت سے زیادہ کوئی کام نہیں بتاتے، وہی لوگ جنت والے ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اہل جنت کے درمیان میں بھی درجات اور منازل کا فرق ہوگا، اور پر یہ ایک دوسرے سے حسد نہیں کریں گے۔ جنت اور دوزخ کے درمیان میں ایک پل میں ان کو روک لیا جائے گا، اور ان کے درمیان میں جو ان کی آپس میں جو زیادتیاں ہوں گی اللہ تعالیٰ ان کو دور کرے گا، حتیٰ کہ جو وہ بالکل پاک صاف ہو جائیں گے، پھر ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی۔ یعنی کہ جیسے آیت نمبر آگے آتی 43، اور جو کچھ ان کے دلوں میں کینہ تھا ہم اس کو دور کر دیں گے۔ یعنی کہ ہم نے آج اس وقت ایک دوسرے کے اندر جو ہمارے اندر کینہ، غل، غصہ، غیبت، یہ جو ہے نا، ان چیزوں کو ختم کرنا ہے اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جنت میں جیسے آپ کسی جگہ آج دنیا میں کہیں جاتے ہیں تو وہ ایک دروازہ لگا ہوتا ہے جو آپ کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ آپ کے اندر کوئی چیز ایسی والی غلط تو نہیں لے گئے۔ تو اسی طرح جنت کے دروازے میں آپ کو ڈیٹیکٹ کر لیا جائے گا اگر آپ کے اندر تھوڑا سا بھی کینہ ہوگا۔ کینے کو اگر کینہ ہوگا تو وہ کینہ والا بندہ جو ہے وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ میں کینے اور غل سے بچائے، آمین ثم آمین۔ اور ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گے، اور وہ لوگ کہیں گے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچا دیا، ہماری کبھی رسائی نہ ہوتی اگر اللہ تعالیٰ ہم کو نہ پہنچاتے پہ۔ باقی ہمارا رب کے پیغمبر سچی باتیں لے کر آئے تھے، ان سے پکار کے کہا جائے گا اس جنت کے تم وارث بنائے گئے ہو اپنے اعمال کے بدلے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات اچھی طرح جان لو کہ تم میں سے کسی کو محض اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ رحمت الہی مجھے اپنے دامن میں نہیں سمیٹ لے گی۔ اشرۂ رحمت ہے، 3 دفعہ سب پڑھ لیتے ہیں۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اور اہل جنت اہل دوزخ کو پکاریں گے کہ ہم میں سے جو ہمارے رب نے وعدہ فرمایا ہے تھا ہم نے اس کو واقعے کے مطابق پایا، سو تم سے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا تم نے بھی اس کو واقعے کے مطابق پایا۔ اب یہاں پہ یعنی کہ یہاں پہ وہ کہیں گے کہ ہاں، پھر ایک پکارنے والا دونوں کے درمیان پکارے گا اور اللہ کی مار ہو ان ظالموں پر۔ اب یہ ایک کنورسیشن ہے، یعنی کہ جنت والے اور دوزخ والے آپس میں کر رہے ہوں گے، اور یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں جو کافر مارے گئے تھے ان کی لاشیں ایک کنویں میں پھینک دی تھیں اور انہیں خطاب کرتے ہوئے کہی تھی، جس پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا آپ ایسے لوگوں سے خطاب فرما رہے ہیں جو ہلاک ہو چکے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم
میں انہیں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں، لیکن اب وہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو مقتول کافروں کا یہ سننا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اچھا جی، جو اللہ کی راہ سے اعراض کرتے ہیں اس میں کجی تلاش کرتے ہیں اور وہ لوگ آخرت کے بھی منکر ہیں۔ آیت نمبر 46۔ اب آیت نمبر 46 میں جو سورت کا نام ہے وہ مینشن ہے اعراف۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كَلَّا بِسِيمَاهُمْ۔ اب کیا کہا جا رہا ہے؟ آیت نمبر 46 اور ان دونوں کے درمیان میں ایک آڑ ہوگی، اعراف کے اوپر بہت سے آدمی ہوں گے اور وہ لوگ ہر ایک کو ان کے قیافے سے پہچان لیں گے، اور اہل جنت کو پکار کر کہیں گے السلام علیکم۔ ابھی یہ اہل اعراف جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور اس کے امیدوار ہوں گے۔ اب ان دونوں کے درمیان سے مراد جنت اور دوزخ کے درمیان یا کافر اور مومنوں کے درمیان میں ایک آڑ، ایک دیوار ہے، جس کا ذکر سورہ حدید میں بھی آتا ہے کہ پس ان کے درمیان میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا اور یہی اعراف کی دیوار ہے۔ جب دو مقام ایک دوسرے سے ملے ہوں اور ایک کو دوسرے سے الگ کرنا ہو تو درمیان میں دیوار بنا دی جاتی ہے اور اس دیوار کو یہاں اعراف کہا جاتا ہے، اور اس کا اطلاق ہر اس چیز پہ ہوگا جو زمین سے بلند ہو، اور جنت اور دوزخ کے لیے بھی یہی وہ اعراف ہے جہاں سے دونوں طرف سے دیکھا جائے گا۔ جنت اور دوزخ کی تقسیم ایسی ہے کہ ایک دیوار ہے، ادھر دیکھو تو دوزخ ہے، آگے بڑھو تو جنت ہے۔ سورہ اعراف ایک مکی سورت ہے۔ اعراف بلندیوں کو کہتے ہیں، یہ عرف کی جمع ہے، یعنی کہ اونچے مقام، ٹیلے، پہاڑ وغیرہ۔ چونکہ اعراف کا تذکرہ اس سورت میں ہوا ہے اس لیے اس کا نام سورہ اعراف رکھا گیا، اور اسکالرز نے کہا ہے کہ جنت اور دوزخ کے درمیان میں اونچے پہاڑوں اور ٹیلوں پر مشتمل ایک جگہ یا دیوار ہے جہاں سے دونوں طرف کا نظارہ کیا جا سکے گا۔ یہاں ان لوگوں کو جن کی نیکیاں اور برائیاں میزان میں برابر ہوں گی ٹھہرایا جائے گا۔ وہ وہاں جنت میں داخل ہونے والوں کو ایک طرف سے اور دوسری طرف میں دوزخ میں جانے والوں کو دیکھ سکیں گے، اور جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں پہنچ جائیں گے تو پھر ان کا فیصلہ کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو بھی جنت میں جگہ دے دے گا۔ اب یہ اس کے بارے میں اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ماں باپ کی مرضی کے خلاف جہاد میں شامل ہوئے اور شہید ہو گئے، اور ان کو جنت میں داخلے سے ماں باپ کی نافرمانی نے روکا اور جہنم کے داخلے میں جہاد فی سبیل اللہ نے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ماں باپ کی اطاعت اور اس کی خوشنودی کتنی ضروری ہے، اور اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جن کا رزلٹ کیا تھا، لیٹر آن تھا، یعنی کہ ان کا یہ وہ تھے کہ جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر تھی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے 3 گروہوں کا ذکر کیا، ایک دوزخ والے، ایک جنت والے، اور وہ لوگ جن کا رزلٹ لیٹر آن تھا جو جنت اور دوزخ کے درمیان میں کھڑے ہوئے تھے اور ان کے نیکیاں اور برائیاں جو تھیں وہ برابر تھی۔ اور یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جنت میں جو سب سے پہلا کلمہ ہوگا وہ سلام پیش کیا جائے گا، السلام علیکم۔ تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جو سلام ہے بہت زیادہ پھیلانا چاہیے۔ آیت نمبر 47۔ اور جب ان کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف پھریں گی تو کہیں گے ہمارے رب ہم کو ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کر، اور اہل اعراف بہت سے آدمیوں کو جن کو ان کے قیافے سے پہچانیں گے اور پکار کے کہیں گے کہ تمہاری جماعت اور تمہارے اپنے کو بڑا سمجھنا تمہارا کچھ کام نہ آیا۔ اب امیجینیشن میں لے کر آئیں اعراف ایک جگہ جہاں پہ جنت اور دوزخ دونوں کے مناظر نظر آ رہے ہیں اور یہ درمیان میں کھڑے ہیں، جہنم دیکھ کے گھبرا رہے ہیں اور جنت میں لوگوں کے مزے دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ اب یہ سچویشن ہے۔ کیا یہ وہی ہیں جن کی نسبت تم قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نہ کرے گا، ان کو یوں حکم ہوگا کہ جاؤ جنت میں، تم پر نہ کچھ خوف ہے نہ تم مغموم ہو گئے، اور دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے ہمارے اوپر تھوڑا پانی ہی ڈال دو، اور ہی کچھ دے دو جو اللہ تعالیٰ نے تم کو دے رکھا ہے۔ جنت والے کہیں گے اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کی کافروں کے لیے بندش کر دی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس قسم کے بندے سے کہے گا میں نے تجھے بیوی بچے نہیں دیے تھے، تجھے عزت و اکرام سے نہیں نوازا تھا، کیا اونٹ اور گھوڑے تیرے تابع نہیں کیے تھے، اور کیا تو سرداری کرتے ہوئے لوگوں سے چنگی وصول نہیں کرتا تھا؟ وہ کہے گا کیوں نہیں یا اللہ، یہ سب باتیں صحیح ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا کیا تجھے میری ملاقات کا یقین رکھتا تھا؟ وہ کہے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بس جس طرح تو مجھے بھولا رہا آج میں تجھے بھول جاتا ہوں۔ یہ آیت نمبر 51 میں یہ اس چیز کا بیان کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پہ دوزخ والے جنت والوں کو ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارے بدن آگ سے جل رہے ہیں، تھوڑا سا پانی ڈال دو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی راحتیں اتنی آسائشیں دی ہیں، ان میں سے کچھ ہمیں دے دو، شیئر کر دو۔ تو جنت والے کہیں گے اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، جن لوگوں نے ہماری باتوں پہ دنیا میں دھیان نہیں دیا تھا اور زندگی بسر کرنے کا جو طریقہ اللہ نے مقرر کیا تھا اس کو چھوڑ کے دنیا کے کھیل تماشے میں مصروف ہو گئے، آخرت کو بھول گئے،
تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اسی طرح بھلا دیں گے. تو بہرحال یہ آج مہلت کا وقت ہے. اعراف سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ یہ چھوٹی سی چھوٹی بھی گناہ کو حقیر نہ جانے اور چھوٹے سے چھوٹے نیک عمل کو بھی حقیر نہ جانے. یہ جو ہے ہمارے پلڑے میں یہ ہمیں ڈبونے کے لیے یا آگے لے جانے کے لیے بہت کافی ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو انشاءاللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جمع کرے. آیت نمبر 51. جنہوں نے دنیا میں اپنی دنیا کو لہو لعب بنا رکھا تھا اور جن کی دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، سو ہم بھی آج کے روز ان کے نام بھول جائیں گے جیسے کہ وہ اس دن کو بھول گئے تھے. جیسے ہی ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے، ہم نے ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب پہنچا دی جس کو ہم نے اپنے عمل کامل سے بہت واضح کر کے بیان کر دیا. وہ ذریعہ ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. ان لوگوں کو اور کس بات کا انتظار نہیں، صرف اس کے اخیر نتیجے کا انتظار ہے. جس روز اس کا اخیر نتیجہ پیش آئے گا، اس روز جو لوگ اس کو پہلے سے بھولے ہوئے تھے یوں کہیں گے واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچی سچی باتیں لائے. سو اب کیا کوئی ہمارا سفارشی ہے کہ وہ ہماری سفارش کر دے، یا کیا ہم پھر واپس بھیجے جا سکتے ہیں تاکہ ہم لوگ ان اعمال کے جن کو ہم کیا کرتے تھے برخلاف دوسرے اعمال کریں. بے شک ان لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، یا یہ جو باتیں تراشتے ہیں سب گم گئی. بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا. اب یہ 6 دن اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعے تھے، اور جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تھی. ہفتے والے دن کو تخلیق نہیں ہوئی تھی. اس کو یوم سبت کہا جاتا ہے، اور سبت کے معنی ہوتا ہے کاٹنے کے، یعنی کہ اس دن تخلیق کا کام جو تھا وہ قطع ہو گیا تھا. اور پھر اس دن سے کیا مراد ہے کہ ہمارا دنیا کا جو دن ہے جو طلوع شمس سے لے کے غروب شمس تک ہوتا ہے، تو واللہ عالم وہ دن کتنا بڑا تھا. یا یہ دن 1000 سال کے برابر تھا جس طرح اللہ کے یہاں دن کی گنتی ہے. بہرحال یہ ہم نہیں جان سکتے کہ وہ دن کتنا بڑا تھا، اور اللہ تعالیٰ بس کن کہتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک الگ الگ سٹیپ بائی سٹیپ سکون سے، آرام سے، وقار سے پیدا کیا، جسے ہمیں بھی لیسن ملتا ہے کہ کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے اسٹیبلٹی اور تدریج اور ترتیل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. پھر عرش پہ قائم ہوا، وہ شب سے دن کو ایسے طور پہ چھپا دیتا ہے کہ شب اس دن کو جلدی سے آ لیتی ہے، اور سورج، چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پہ کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں. یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا، اور بڑی خوبیوں سے بھرا ہوا ہے. اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے آربٹس مقرر کیے ہوئے ہیں، اور وہ ان آربٹس میں فریکشن آف سیکنڈ بھی چاند سورج اپنے آربٹ سے جو ہے ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتے، ڈیویٹ نہیں ہو سکتے. آیت نمبر 55. تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو، بات کے اس کی درست دعا کیا کرو گڑ گڑا کے، چپ کے. یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو حد سے نکل جائیں. اب اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں 4 چیزوں کو حکم دیا گیا. نمبر 1، اللہ تعالیٰ سے آہوزاری خفیہ طریقے سے دعا کی جائے. حدیث میں آتا ہے کہ لوگ اپنے نفس کے ساتھ نرمی کرو، یعنی کہ آواز پست رکھو. تم جس کو پکار رہے ہو وہ بہرا نہیں ہے نہ غائب ہے، وہ تمہاری دعائیں سننے والا اور قریب ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو پکارا کریں، اللہ تعالیٰ شرک سے بھی قریب ہے. دوسری بات، دعا میں زیادتی نہ کی جائے، یعنی کہ اپنی حیثیت اور مرتبے سے بڑھ کر دعا نہ کی جائے. تیسری بات، اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلایا جائے، یعنی کہ اللہ کی نافرمانیاں کر کے فساد پھیلانے میں حصہ نہ لیا جائے. چوتھی بات، اس کے عذاب کا ڈر بھی دل میں ہو اور اس کی رحمت کی امید بھی ہو. اس طریقے سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور انشاءاللہ تعالیٰ نوازیں گے. اور اسی دعا کو وسیلہ بنا کے ہم بھی اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری کلاس میں برکت دے، ہمارا یہاں پہ آنا جانا آسان کرے، ہمارے گھروں کو رحمتوں سے بھر دے، جو ہم سب کی دلی خواہشات ہیں وہ پوری کر دے. آیت نمبر 56. اور دنیا میں اس کے بعد کی اس کی درستی کر دی گئی، فساد مت پھیلاؤ اور تم اللہ کی عبادت کرو، اسے ڈرتے رہو اور امیدوار رہتے ہوئے. بے شک اللہ وہ ایسا ہے کہ اپنی برانے رحمت سے کو بھیجتا ہے، وہ خوش کر دیتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم اس بادل کو کسی خوش سرزمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں، پھر اس بادل سے پانی برساتے ہیں، پھر اس پانی سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں. یوں ہی ہم مردوں کو نکال کھڑا کریں گے تاکہ تم سمجھو. اور جو ستھری سرزمین ہوتی ہے اس کی پیداوار تو اللہ کے حکم سے خوب نکلتی ہے، اور جو خراب ہے اس کی پیداوار بہت کم نکلتی ہے. اس طرح ہم دلائل کو طرح طرح سے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے، اس طرح سے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو قدر کرتے ہیں.
اب ان آیات میں دعوت حق کی ایک مثال دی گئی ہے کہ جب بارش برسنے کو ہوتی ہے تو پہلے ہوائیں آتی ہیں خوشخبری لے کے، اور پھر بارش ہوتی ہے، اور مردہ زمین جو ہوتی ہے سرسبز و شاداب ہوتی ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہدایت وحی اور اس کے انقلاب ہے، یعنی کہ پہلے اس کی علامات نمودار ہوتی ہیں، پھر دعوت کی برکتوں سے مردہ دلوں میں زندگی کی روح پیدا ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے مردہ دلوں کو زندہ کر دے، اور ایسی ہوائیں اگر چلنا شروع ہو جائیں تو باران رحمت کی برکتوں کے نزول کا انتظار کرو، اور اس باران رحمت سے وہی زمین فائدہ اٹھا سکتی ہے جس میں اس کی استعداد ہو. یعنی کہ دعوت قرآن سے ہدایت صرف وہی روحیں حاصل کر سکتی ہیں جن میں قبولیت دعوت قرآن کی استعداد ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر شرع صدر ڈال، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی ان باتوں کو ہم سمجھ سکیں. اب آیت نمبر 59 سے آنورڈ جو ہیں نبیوں کے قصے آتے جا رہے ہیں، ان کو ہم سمجھتے جاتے ہیں اور پڑھتے جاتے ہیں. آیت نمبر 59 یہاں پہ پہلا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے. حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو علم و ہدایت دے کے بھیجا اس کی مثال اس موسلادھار بارش کی طرح ہے جو زمین پر برسی. اس کے جو حصے زرخیز تھے انہوں نے پانی کو اپنے اندر جذب کر کے چارہ اور گھاس خوب اگایا، یعنی کہ بھرپور پیداواری کی. اور اس کے بعد اسے سخت تھے جنہوں نے پانی کو تو روک لیا، اندر جذب نہیں ہوا، تاہم اس سے بھی لوگوں نے فائدہ اٹھایا، خود بھی پیا، کھیتوں کو بھی سیراب کیا اور کاشتکاری کی. اور زمین کا کچھ حصہ بالکل چٹیل تھا جس نے پانی روکا اور نہ کچھ اگایا. بس یہ اس شخص کی مثال ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی دین میں سمجھ حاصل کی. اللہ نے مجھے جس چیز کے ساتھ بھیجا ہے اس سے اس نے نفع اٹھایا، بس خود بھی علم حاصل کیا اور دوسروں کو بھی سکھلایا. مثال اس شخص کی بھی جس نے کچھ نہیں سیکھا اور نہ ہدایت کی قبول کی جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا تھا. تو پھر وہی بات ہے، ابلاغ قرآن کے حق آج جو ہم نے پڑھا ہے اس کو ہم نے ضرور کسی کے ساتھ شیئر کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آیت نمبر 59 آنورڈ سے قصے چل رہے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان میں 10 قرنوں یا 10 پشتوں کا فاصلہ ہے. اور حضرت نوح علیہ السلام جو تھے نے 950 سال تبلیغ کی، اور کہتے ہیں اسکالرز کہتے ہیں کچھ 72 لوگ تھے جو ایمان لے کر آئے تھے. اور انہوں نے اور کہتے ہیں کہ شرک کا آغاز جو تھا سب سے پہلے ان کی قوم میں شروع ہوا تھا. اور یہ کیسے ہوا تھا کہ ان کی قوم کے کچھ بڑے نیک لوگ جو تھے وہ فوت ہو گئے، تو ان کے عقیدت مندوں نے ان پر سجدہ گاہیں عبادت خانے قائم کر دیے اور ان کی تصویریں بنا دی. تصویروں کے بعد ان کو سکلپٹ کر لیا، ان کے مجسمے بنا دیے، اور پھر ان مجسموں کی عبادت کرنا شروع کر دے. تو قوم نو کے جو صالحین تھے، ود تھا، سوا تھا، یعوق، یعوس، نصر معبود بن گئے. تو ان حالات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کو بھیجا کہ آپ کو ان کو اللہ کی وحدانیت کی جو ہے تعلیم دیں. اور انہوں نے اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ کچھ لاگس، کچھ لکڑی کے ٹکڑے لو اور ان کو سٹریم لائن باڈی اللہ تعالیٰ نے ایک شیپ بتائی کہ اس طرح سے ایک کشتی بناؤ، اور جو لوگ عذاب سے وہی لوگ بچ سکیں گے جو اس کشتی میں آ جائیں گے، جس پر لوگوں نے بہت مذاق اڑایا ان کا کہ یہ کشتی کے ٹکڑے جو ہے ہمیں کس طرح عذاب سے سیو کر سکتے ہیں. تو بہرحال ہم نے دیکھا کہ جب عذاب آیا تو اس میں صرف وہی لوگ سیو ہو سکے جو اس کشتی میں آ گئے. ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 59. ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. آپ دیکھیں کہ سب پیغمبروں کی آپ دیکھیں ان کا ورژن، ان کا ورڈنگز یہی تھی. اسی طرح انہوں نے دعوت دی کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود اس کے سوا کوئی تمہارا معبود ہونے کے قابل نہیں. مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے. ان کی قوم کے بڑے لوگوں نے کہا ہم تو تم کو سری غلطی میں دیکھتے ہیں. انہوں نے فرمایا اے میری قوم مجھ میں تو ذرا بھی گمراہی نہیں، لیکن میں پروردگار عالم کا رسول ہوں، تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں، تمہارا خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان امور کی خبر رکھتا ہوں جن کی تم کو نہیں. کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت ہو جو تمہاری جنس کا ہے، کوئی نصیحت کی بات آ گئی تاکہ وہ شخص تم کو ڈرائے اور تم کو تاکہ تم ڈر جاؤ، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. سو وہ لوگ ان کی تکذیب ہی کرتے رہے. ہم نے نوح کو اور ان کے جوان ان کو جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو چھٹلایا تھا ان کو ہم نے غرق کر دیا، بے شک وہ لوگ اندھے ہو رہے تھے. اب حضرت ہود کو قوم عاد کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا. قوم عاد ایک زبردست قوم تھی جو حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے ارم کی اولاد سے تھی اور جنوب احقاف یمن میں آباد تھی، اور سمود اس کی ایک شاخ تھی. اس قوم کے بہت سے کتبے ملے ہیں. ان کے 4 دیوتا تھے: بارش کا دیوتا، دشمن سے بچانے والا، رزق کا دیوتا
اور صحت کا دیوتا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی ان کو ایک بات کی دعوت دی، جو دعوت حضرت نوح علیہ السلام نے دی تھی، اور توحید کی دعوت دی تھی کہ اگر انسان اپنی زندگی کے مسائل کا حل چاہتا ہے، اپنی زندگی کی مشکلات سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، تو وہ صرف اور صرف خود ساختہ خداؤں کو چھوڑ کے صرف ایک اللہ کی بندگی کرے۔ تو آیت نمبر 65 سے ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے فرمایا اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، سو کیا تم نہیں ڈرتے؟ ان کی قوم میں بڑے لوگ کافر تھے، انہوں نے کہا ہم تو تم کو کم عقلی میں دیکھتے ہیں، ہم بے شک تم کو جھوٹے لوگوں میں سمجھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا اے میری قوم، مجھ میں ذرا بھی کم عقلی نہیں، لیکن میں پروردگار عالم کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں، تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔ کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت جو تمہاری ہی جنس کا ہے، کوئی نصیحت کی بات آ گئی تاکہ وہ شخص تم کو ڈرائے، اور تم یہ حالت یاد کرو کہ اللہ نے تم کو قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور ڈیل ڈول میں تم کو پھیلاؤ زیادہ دیا، سو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کو فلاح ہو۔ اب یہ قوم عاد اولا ہے، جن کی رہائش یمن میں ریتلے پہاڑوں میں تھی، اور یہ قوت اور طاقت میں بے مثال تھی، اور حضرت ہود علیہ السلام انہی کی قوم کے ایک فرد تھے اور جو نبی بن کر آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہمارے واسطے اس واسطے آئے ہیں کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے، ان کو چھوڑ دیں، بس ہم کو جس عذاب کی دھمکی دیتے ہیں اس کو ہمارے پاس منگوا دو اگر تم سچے۔ انہوں نے فرمایا کہ بس اب تم پر اللہ کی طرف سے عذاب اور غضب آیا ہی چاہتا ہے، کیا تم مجھ سے ایسی ناموں کے بعد میں جھگڑتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے ٹھہرا لی؟ ان کے معبود ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں بھیجی، سو تم منتظر ہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ غرض ہم نے ان کے اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ اب اگلا واقعہ آتا ہے اور کہتے ہیں کہ اس قوم پہ باد تن کا عذاب آیا تھا جو 7 راتیں 8 دن تک مسلسل رہا تھا، جس نے ہر چیز کو تہس نہس کر دیا تھا، اور یہ وہ عادی تھے جنہیں اپنی قوت پہ بڑا ناز تھا۔ ان کی لاشیں کھجور کے کٹے ہوئے تنوں کی طرح زمین پہ بکھری نظر آ رہی تھیں۔ استغفار۔ اگلا واقعہ چلتا ہے، اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالحہ کو بھیجا۔ یہ سمود حجاز اور شام کے درمیان میں وادی القرا میں رہائش پذیر تھے۔ 9 ہجری میں تبوک جاتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ان کے مساکین اور وادی سے جب گزر ہوا تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ معذب قوموں کے علاقے سے گزرو تو روتے ہوئے عذاب الہی سے پناہ مانگتے ہوئے گزرا کرو۔ اب یہ عاد کا جو واقعہ ہے، انہوں نے اپنے پیغمبر سے مطالبہ کیا تھا کہ پتھر کی چٹان سے اونٹنی نکال کے دکھائیں اور جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور حضرت صالح نے ان سے عہد لیا تھا کہ اس کے بعد یہ ایمان نہیں لاؤ گے تو ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مطالبے پہ اونٹنی ظاہر کی اور اس اونٹنی کی بابت تاکید کی کہ کوئی بری نیت سے کوئی شخص کو ہاتھ نہ لگائے ورنہ عذاب الہی آ جائے گا۔ لیکن ظالموں نے اس اونٹنی کو بھی قتل کر ڈالا، اور جس کے 3 دن بعد انہیں چنگھاڑ، سخت چیخ اور زلزلے کے عذاب سے ہلاک کر دیا گیا، جس سے یہ اپنے گھروں میں اوندھے زمین پر جو تھے پڑے رہ گئے۔ جی، آیت نمبر 73۔ اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، انہوں نے فرمایا اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی، یہ اونٹنی ہے اللہ کی جو تمہارے لیے دلیل ہے، سو اس کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھاتی پھرے، اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ بھی مت لگانا کہ کہیں تم کو دردناک عذاب آ پکڑے، اور تم یہ حالت یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو عاد کے بعد جانشین بنایا اور تم کو زمین پہ رہنے کا ٹھکانہ دیا اور نرم زمین پہ محل بناتے ہو۔ مطلب یہ تھا کہ نرم زمین سے مٹی لے کے اینٹیں تیار کرتے ہو اور ان اینٹوں سے محل، جیسے آج بھی بھٹوں میں نہیں آپ اینٹیں تیار کی جاتی، اور پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں گھر بناتے ہو، یعنی کہ اتنی اسٹرانگ قوم تھی۔ سو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ ان کی قوم میں جو متکبر سردار تھے، انہوں نے غریب لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے پوچھا کیا تم کو اس بات کا یقین ہے کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بے شک، ہم تو اس پہ پورا یقین رکھتے ہیں جو ان کو دے کر بھیجا گیا۔ اور متکبر لوگ کہنے لگے تم جس بات پر یقین لائے ہو ہم اس کے منکر ہیں۔ بس انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا، اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے اے صالح، جس کی آپ ہم کو دھمکی دیتے ہیں اس کو منگوائیے اگر آپ پیغمبر ہیں۔ یعنی کہ انہوں نے کہتے ہیں کہ جب آپ معجزہ مانگتے ہیں اور اس کے بعد پھر نافرمانی کرتے ہیں تو عذاب یقینی ہو جاتا ہے۔ اور پھر ان پہ جو عذاب آیا تھا
بس ان کو زلزلے نے آ پکڑا، وہ اپنے گھروں میں اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے، اور اس وقت صالح ان سے منہ موڑ کے چلے گئے اور فرمانے لگے، اے میری قوم، میں نے تو تم کو اپنے پروردگار کا حکم پہنچا دیا تھا، میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم لوگ خیر خواہ کو پسند نہیں کرتے۔ آگے حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ آ جاتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے اور حضرت ابراہیم پر ایمان لانے والوں میں سے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک علاقے میں نبی بنا کے بھیجا۔ یہ علاقہ اردن اور بیت المقدس کے درمیان تھا، جسے سدوم کہا جاتا ہے۔ یہ زمین بڑی سرسبز و شاداب تھی، ہر طرح کے غلے اور پھلوں کی کثرت تھی، اور قرآن میں اس کو متفقات یا اس طرح کے الفاظ کے ساتھ بھی ذکر کیا ہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے توحید کی جب دعوت دی، جو ہر نبی کی بنیادی دعوت تھی، لیکن یہ جو قوم تھی، انہوں نے دنیا کا وہ ایسا کام انوینٹ کیا جو اس سے پہلے نہیں تھا۔ انہوں نے عمل لواطت انوینٹ کیا، جس کو مردوں کے ساتھ بدفعلی کہا جاتا ہے، اور حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو کانسیکوینسز سمجھائے کہ یہ غلط چیز ہے، اور لیکن وہ لوگ باز نہیں آئے۔ اور اسکالرس کہتے ہیں کہ عمل لواطت کی سزا وہی ہے جو زنا کی ہے، یعنی کہ مجرم اگر شادی شدہ ہو تو رجم ہے، غیر شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے ہے، اور بعد کے نزدیک فائل اور مفعول دونوں کو قتل کر دینا چاہیے۔ بہرحال ان لوگوں نے جو کیا تھا کہ اللہ نے مرد کی جنسی لذت کی تسکین کے لیے عورت کی شرمگاہ کو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا تھا، لیکن ان ظالموں نے اس سے تجاوز کر کے مرد کی دبر کو اس کے لیے استعمال شروع کر دیا تھا، اور یہ ایسا عمل لواتا تھا جس پہ اللہ تعالیٰ کو بے انتہا، جس کو کہتے ہیں نا، بہت بہت بڑا گناہ تھا۔ اور یہ ان لوگوں نے یہ فطرت انسانی کا تقاضا ہے کہ انسان اپنے وجود کے ہر حصے کو اس فطرت کے مطابق استعمال کرے جس کے لیے وہ بنایا گیا ہے۔ اگر وہ اس فطرت سے ہٹ کے استعمال کرے گا تو پھر اس کو ڈائر کانسیکوینسز ہوں گے۔ دولت کی فراوانی اور فارغ البالی، طاقت اور قوت کا نشہ، اور کام اور محنت سے دور رہنا، اور اچھی غذاؤں سے جسم کو توانا رکھنا، معاشرے میں ذمہ داریوں کے احساس کا فقدہ ہونا، شہوت انگیز لٹریچر اور فلموں کو دیکھنا، بیکار کھیل تماشوں میں مبتلا نہ اس کے بڑے بڑے اسباب ہیں۔ یوں نہیں لگ رہا یہ آج کل کے ہمارے زمانے کی بات کی جا رہی ہے؟ اور جب ہم نیچر سے ہٹتے ہیں تو پھر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ قوم کے سرداروں نے، جب آپ نے ان کو منع کیا تو ان قوم کے سرداروں نے کہا یہ بڑا نیک بنا پھرتا ہے، اس کو یہاں سے باہر نکالو۔ تو اللہ نے آپ اور آپ کے ماننے والوں کو بچا لیا، اور وہ راتوں رات وسوستی کو چھوڑ کر نکل گئے اور بچ گئے، اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے قوم کا ساتھ دیا، کیونکہ یہ بد نصیب عورت آپ پر ایمان نہ لائی تھی اور اپنی قوم کے ساتھ ہی عذاب میں مبتلا ہو گئی تھی، اور پوری بستی پہ اتنا دردناک عذاب نازل ہوا تھا جس کی مثال جو تھی وہ پہلے نہیں ملتی۔ آج بھی ہم دیکھیں کہ یہ آج کل وبا، یہ سوری ٹو سے، اب تو یہ ویسٹ میں کیا، ہمارے پاکستان میں یہ وبا بہت بری طرح پھیلی ہوئی ہے، اور بڑی اس پہ تو لوگ اس کو لیگلائز، بہت جگہوں پہ تو یہ لیگلائز ہے کہ مرد مرد سے یا عورت عورت سے شادی کر لے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت کنڈیم کیا۔ پڑھتے ہیں آیت نمبر 80، اور ہم نے لوط کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم ایسا فحش کام کرتے ہو جس کو تم سے پہلے کسی نے دنیا جہان والوں میں سے نہیں کیا، تم مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو اور عورتوں کو چھوڑ کے، بلکہ تم تو حد ہی سے گزر گئے ہو۔ اور ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بن پڑا بجز اس کے کہ آپس میں کہنے لگے ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے صاف بنتے ہیں۔ سو ہم نے لوط کو ان کے گھر والوں کو بچا لیا بجز ان کی بیوی کے، وہ انہی لوگوں میں رہی جو عذاب میں رہ گئے، اور ہم نے ان پر، اب یہ دیکھیں کہ ان پہ کس کس طرح کا زبردست 3 قسم کے عذاب ہوئے۔ اتنا ان کا سن اتنا بڑا گناہ تھا، یہ خاص قسم کا می تھا، پتھروں کا می۔ اور سورہ ہود میں آتا ہے کہ ان پر طے بہ پتھروں کی بارش ہوئی، اور پھر ان کو فرمایا گیا ہم نے ان کی بستی کو الٹ کر نیچے کر دیا، یعنی کہ ڈیڈ سی میں، زمین میں دھنس گئے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم نے ان پر کئی طرح کا می برسایا، پس دیکھو تو سے ان مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ اب آگے 5ویں پیغمبر کا ذکر آ رہا ہے کہ ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے فرمایا اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، بس تم ناپ اور تول پورا کیا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو، اور روئے زمین میں اس کے بعد اس کی درستگی کر دی گی، اور فساد مت پھیلاؤ، یہ تمہارے لیے نافع ہے اگر تم تصدیق کرو، اور تم سڑکوں پر اس غرض سے مت بیٹھو کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دو، اللہ کی راہ سے روکو اور اس میں کجی
اس میں کجی کی تلاش میں لگے رہو، اور اس حالت کو یاد رکھو جبکہ تم کم تھے پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو زیادہ کر دیا، اور دیکھو کہ کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کو۔ اگر تم میں سے کچھ لوگ اس حکم پر جس کو دے کر مجھ کو بھیجا گیا ایمان لے آئے ہیں اور کچھ ایمان نہیں لائے ہیں تو ذرا ٹھہر جاؤ یہاں تک کہ ہمارے درمیان اللہ فیصلہ کر دیتا ہے، وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔ اچھا جی، اب پارہ 8 ختم ہوتا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔